बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आपको क्रिटिकल स्टडी ऑफ हदीस लिटरेचर के इस चौथे सेशन में मैं खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम एक रवायत का मुताला करेंगे जो ज़बां ज़द आलम है। वी हैव बीन हेयरिंग दिस नैरेटिव सिंस आवर चाइल्डहुड। उसको हम क्रिटिकली एवेल्यूएट करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, हदीस स्टडीज़ का एक अहम हिस्सा ये है कि हम ये देखें कि जो रवायतें बयान हुई हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कॉन्वर्सेशंस बयान हुई हैं, या अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बराह रास्त कोई बात बयान नहीं हुई बल्कि उनके सहाबा की तरफ से बात बयान हुई है, तो उनकी हम वैलिडिटी को चेक करते हैं। इसको हम वेटिंग का प्रोसेस भी कहते हैं, इसको हम इवैल्यूएशन का प्रोसेस भी कहते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने ही से ये प्रोसेस शुरू हो गया था। यानी आपके अपने सहाबा करेक्ट कर देते थे एक दूसरे को कि जब वो ये देखते थे कि उनकी बात को मिस रिपोर्ट किया जा रहा है। एंड दिस सेम वाज द केस विद अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ हदीस स्कॉलर्स इन आवर उम्मा हु वुड करेक्ट पीपल और क्रिटिकली इवैल्यूएट कि भाई जो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बात बयान की है, ये ठीक नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, आप यू हैव मिस्ड आउट समथिंग, यू हैव एडेड समथिंग, यू हैव एक्चुअली पार्शली रिपोर्टेड इट। तो ये सारी चीज़ें उसमें पॉसिबल थी। और इसी वजह से ख़वातीन हज़रात, ये ज़रूरी है कि हदीस को हम जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उनके अगेंस्ट हम चेक करते रहें। और द फोरमोस्ट ऑथेंटिक सोर्स विच मुस्लिम्स हैव ऑफ कोर्स इज़ द कुरान। सो कोई ऐसी रवायत, कोई ऐसी हदीस जो कुरान मजीद के बुनियादी तौर पे ख़िलाफ़ हो, वो चाहे ऐसी सनद ही से क्यों ना हमें पहुँचे जो बिल्कुल बेदाग हो, इसके अंदर कोई इशू ना हो उसकी चेन ऑफ नरेशन में, इवन दैट देन इट विल नॉट बी held as correct। और ये जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, it's not my point of view, it is the point of view of all major scholars of hadith। और सब ये कहते हैं कि कोई भी हदीस, कोई भी रवायत कुरान मजीद के अगर वो ख़िलाफ़ है किसी तौर से, तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आज ख़वातीन हज़रात इस रवायत का हम मुताला करेंगे। जैसे मैंने कहा, दिस इज़ वेरी वेल नोन नैरेटिव, even if you've not maybe heard it right out of a book। Story that goes by the name of Hagar and Zamzam is something that's very famous। हमें ये मालूम है कि ये एक वाक़या बयान किया जाता है कि हज़रत हाजरा को, हाजरा ही को अंग्रेज़ी में हेगर कहते हैं, उनको हज़रत इब्राहीम ने अपने ज़माने में एक दौर में सेटल किया था हिजाज़ में, मक्का में। और जब ये सेटल किया था तो ये हदीस ये बयान करती है कि ही वॉज अ स्मॉल इन्फेंट, couple of months, I mean he could have been barely a year old or something to that effect। और वहाँ पे उनको एक लिहाज से आबाद करने के टाइम पे जब छोड़ा गया तो उनकी ये उम्र थी। और हज़रत हाजरा ने जब ये सिचुएशन देखी कि वहाँ पानी नहीं है, तो उन्होंने पानी का, आपको मालूम है कि तगो-दो की और सफ़ा और मरवा के दरमियान उन्होंने तलाश किया पानी को। और उसके नतीजे में जब वो वापस आई एक दफ़ा, तो उन्होंने देखा कि हज़रत इस्माइल ने एड़ियाँ रगड़ी हुई थी, और एड़ियों की रगड़ से जो रेगिस्तानी इलाका है उधर से एक चश्मा फूटा हुआ था जिसको हम जमज़म कहते हैं। और इसके नतीजे में फिर हमारे यहाँ ये बात बड़ी रैम्पेंट और कॉमन होगी कि जो जमज़म का जो चश्मा है वो हज़रत इस्माइल की एड़ियों से फूटा है। और हज़रत हाजरा की जो ये तगो-दो थी, इन विच शी रैन बिटवीन द हिलॉक्स ऑफ सफ़ा एंड मरवा, इट वॉज सिम्बलाइज्ड as is generally held to be उसका एक रुकन जो हज का है उसमें बना दिया गया। और हम ये देखते हैं कि सही जो है सफ़ा और मरवा के दरमियान, उसको जब लोग बयान करते हैं कि फ़िलोसॉफ़िकली उसका ओरिजिन क्या है, तो ये बात बयान की जाती है कि हज़रत हाजरा ने जब पानी को तलाश करने के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाए थे या तलाश किया था, तो ये असल में उसकी यादगार है। ये मैंने इन अ नटशेल आपको रवायत का लबे-लुबाब बताया। अभी हम रवायत के टेक्स्ट को स्टडी करेंगे डिटेल में, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी हैव बीन टोल्ड सिंस आवर चाइल्डहुड, एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़, आई मीन, ऐसा कहते हैं ना कि मशहूर चीज़ है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जितनी ये मशहूर है ख़वातीन हज़रात, उतनी ही ये कुरान मजीद के ख़िलाफ़ भी है। दिस माइट स्टार्टल यू, लेकिन एज आई विल शो कि कुरान मजीद इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात हमें बता रहा है। और वो ये बताता है कि हज़रत इस्माइल को जब हज़रत इब्राहीम लेके आए हैं मक्का में आबाद करने के लिए, तो ही वॉज अ ग्रोन अप बॉय, उनकी उम्र 16-17 साल थी। और ये जो यानी जब सारा वाक़या हुआ, उसके अंदर ये जो एक चीज़ पैदा की जाती है कि
اور جس کی تگدو کی وجہ سے، جن کی ایڑیوں کے رگڑنے کی وجہ سے زمزم کا کنواں پیدا ہوا، دس از سم تھنگ وچ از انٹائرلی اگینسٹ دا قرآن، کیونکہ قرآن مجید اس میں ایک بالکل مختلف بات بیان کر رہا ہے۔ تاہم میں بھی وہ تفصیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے اس کو کیا بیان کیا، لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی زیادہ مشہور اور کتنی زیادہ ایسی بات ہے، یہ نہ سوچیں کہ کوئی چیلنج بھی کبھی ہو سکتی ہے، لیکن آبویسلی جب کوئی چیز قرآن مجید کے خلاف ہوگی، ہسٹوریکلی بھی خلاف ہوگی، تو وہ ہم اس کو پھر درست نہیں مان سکتے۔ تو میں اسٹیٹ کروں کہ کیسے یہ قرآن کے خلاف ہے۔ جسٹ لیٹ می read out this narrative to you, and the purpose of reading out this narrative, as I said, is that you have the complete picture. It's a slightly lengthy narrative that, and you have جب میں اس کو پڑھ کر اسکرین پہ وہ ڈسپلے ہو رہا ہوگا، آپ اس کو توجہ سے سن بھی لیں، اس کو پڑھ بھی لیں، کیونکہ ہم اس کے بعد پھر جو تفصیل ہے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو خواتین حضرات، یہ عبداللہ ابن عباس، ہی از ناٹ who's new to you، آپ ان کے حوالے سے ان کو جانتے ہیں کہ وہ ایک بہت صغار سن جسے کہتے ہیں نا، صغر سن، جو he was a young companion، he was about 11 or 12 years old at the time of the prophet's death، لیکن بعد میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور بھی بہت سارے ان کو جو ان کے ایسپیکٹس تھے in which he was actually جسے کہتے ہیں نا کہ he was میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اس روایت کو اسٹڈی کریں گے۔ تو یہ روایت جو ہے خواتین حضرات، یہ عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ عبداللہ ابن عباس کے بارے میں آپ کو ایکسپلین میں شاید پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ عبداللہ ابن عباس کا جو یہ نیریٹو ہے، جیسے میں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس واز اے ویری ینگ کمپینین، بہت ان کی چھوٹی عمر تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، 11 یا 12 سال کے تھے۔ تو ان کی جو اکثر نیریٹیوز ہیں وہ پھر سینئر صحابہ کے ساتھ سے وہ نریٹ کیے ہیں انہوں نے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ ان کو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں بہت ایک ایکسٹراڈنری ٹائٹل دیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں حبر الامہ۔ حبر الامہ مینز the scholar of the ummah, which is of course a title which only extraordinary people were given, اور he was one of them۔ تو ان کی جو علمیت ہے اس سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ he was any less in his intellectual ability، لیکن بیکاز آف دا فیکٹ دیر آر سرٹن نیریٹیوز، ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے براہ راست نریٹ کیے ہوں، ان کو بھی واسطے سے ان کے بعد لوگ نریٹ کرتے رہے ہیں، تو آبویسلی ان کے اندر یہ امکان ہوتا ہے کہ بہرحال اس سے قطع نظر میں آپ کے سامنے وہ اس کی نیریٹو کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اچھا، اس کے الفاظ یہ ہے کہ بیکاز آف دا سچویشن دیٹ ایگزسٹڈ بٹوین دا وائز آف ابراہیم ود اشماعیل اینڈ ہز مدر، یعنی یہ دوسرے روایتوں میں اس کی تشریح ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو دونوں بیویاں ہیں، سارہ اور حضرت ہاجرہ، ان کے درمیان کوئی بہت اچھی فضا نہیں تھی، یہ روایت کہتی ہے، اور ان کے نتیجے میں حضرت ابراہیم کو یہ محسوس ہوا کہ ان کو ہم الگ الگ بسا دیں۔ they were living at the same place but because of this situation، یہاں تو اجمال ہے، لفظ سچویشن کا استعمال ہوا ہے، لیکن دوسرے نیریٹیوز یہ بتاتے ہیں کہ میں یہ بھی بتا دوں خواتین حضرات، جو جنرل پرسیپشن ہے جو نیریٹیو سے زیادہ تر آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت سارہ واز دا وائف آف دا پروفٹ ابراہیم، اور حضرت ہاجرہ کو لونڈی قرار دیا جاتا ہے، لیکن یہ ببلیکل ہسٹری میں ایسے ہے، اسلامک ہسٹری میں یا جو ہمارے ہاں ہسٹری رپورٹ ہوئی ہے اور جو خود قرآن سے پتہ چلتا ہے ہسٹری کا، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہاجرہ لونڈی نہیں تھی، شی واز ناٹ اے سلیو آف ابراہیم، شی واز ایکچولی ہز وائف۔ تو یہ جسٹ اے اسمال کلیریفیکیشن۔ تو یہ دونوں کے درمیان جو ایک پرخاش تھی، آپ کہہ لیں، یا آج میں استعمال کروں تو سوکن ہونے کے ناطے جو ہوتا ہے ایک دوسرے کے درمیان، تو حضرت ابراہیم نے this is not what I actually believe, this is what this narrative says actually and some of the other narratives۔ تو یہ محسوس کر دونوں بیویاں اکٹھے نہیں رہ سکتی، تو انہوں نے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو پھر ایک اور جگہ پہ منتقل کیا۔ اب یہ اس کی داستان بیان ہو رہی ہے کہ وہ کہاں منتقل کیا۔ So they had a water skin with water in it، یہ وہی جس کو مشکیزہ کہتے ہیں، پانی لے کے وہ چل پڑے۔ Ishmael's mother kept on drinking from it and offering her bosom to her child to drink milk۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت اسماعیل جو تھے he was still in the suckling age، یعنی وہ دودھ پیتے تھے اپنی ماں کا۔ Abraham reached Mecca، تو یہ مکہ پہنچ گئے، بات ہے کہ وہاں انہوں نے بٹھایا، اور اس کے بعد Abraham then returned to his first wife which was of course Sarah، تو وہ واپس چلے گئے، یعنی کوئی بس یہ بیان کی ان کو وہاں چھوڑا اور چھوڑ کے واپس آ گئے۔ اب کیا ہوا کہ Ishmael's mother of course who was Hajra، she followed him until when they reached Qaza، یہ ایک مقام ہے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے مکے سے، تو پیچھے سے انہوں نے کہا، پکارا، she called from
you leaving us, O Abraham? یعنی آپ ہمیں کس کے سر پہ چھوڑے جا رہے ہیں؟ اکیلے ہیں، یہ ایک بیابان لک و دک صحرا ہے. یو آر لیونگ اس بہائنڈ. تو اس کے جواب میں حضرت یہ کہتے ہیں ود گاڈ، میں اللہ کی سپورٹ کر کے جا رہا ہوں. یعنی حضرت ہاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے اللہ پہ بھروسہ کیا تو مجھے بھی اللہ پہ بھروسہ ہے. She then returned and began drinking from the water skin and offering her bosom to her child. Until when the water finished, she said to herself, "Would that I should go and look around. Maybe I can find some more." یعنی یہی وہ واقعہ ہے جس کو ہم تفصیل سے جانتے ہیں کہ پانی تو اتنا ہی تھا جتنا اس مشکیزے کے اندر موجود تھا. لیکن once that finished تو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ I should go around and look for more. بچہ جو ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو مکہ کا علاقہ ہے جس زمانے میں ان کو آباد، it is a place where you can clearly see it was a scorching heat. آج بھی آپ کو پتا ہے عرب کی گرمی ضرب المثل ہے، تو اس زمانے کے مکے کے اندر بھی جو گرمی تھی وہ ایکسٹراڈنری تھی. تو پانی جب ختم ہوا تو شی آف کورس وانٹڈ کہ میں جاؤں اور پانی کو تلاش کروں. تو اس کے بعد عباس کا خاص طریقہ ہے، انہوں نے پھر کیا کیا کہ ہل جو صفا اور مروہ کی جو پہاڑی ہے ان سے صفا پہ چڑھ گئیں. اینڈ لکڈ ایٹ لینتھ اف شی کوڈ فائنڈ اینی ون اراؤنڈ بٹ شی کوڈ ناٹ. اندازہ لگائیں کہ وہاں دور دور تک کوئی انسان موجود نہیں تھا، اور حضرت ابراہیم allegedly ان کو بالکل اکیلا چھوڑ کے جا چکے ہوئے تھے، پانی بھی ان کے پاس نہیں تھا. When she reached the valley, she ran and came to the Marwa hill. پہلے وہ صفا پہ چڑھ گئی تھی، پھر مروا پہ آ گئی. آپ کو پتا ہے صفا اور مروا کے درمیان کو زیادہ فاصلہ ہے. She ran many times between the two hills. آنا اور جانا دونوں پہاڑیوں کے درمیان انہوں نے کیا. And then said to herself, would that I should now go and see what the child. یعنی وہ بچے کو جو ٹاڈلر تھا، جو شاید چل بھی نہیں سکتا تھا، اس کو وہیں پر ریت پہ لٹا کے پانی کی تلاش میں نکلی ہوئی تھی. اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے پانی تو نظر نہیں آیا، میں ذرا دوبارہ جا کے نظر ڈالتی ہوں کہ بچہ کس حال میں ہے. پھر وہ جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ so she set off and climbed the Marwa, اس سے پہلے went and found him in the same condition as if he was close to dying. یعنی ظاہر ہے پانی کی ایک قلت تھی اور وہ بہت زیادہ پیاس ان کو لگی ہوئی تھی اور it was as if he was about to pass away. تو یہ کہتی ہیں کہ she became very anxious and said to herself, یعنی اب بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ بہت سا پیاس کا شکار ہے، تو کہتی ہیں کہ اب میں دوبارہ سے جاتی ہوں maybe I can find someone now. So she set off and climbed the Marwa hill and find anyone around but she could not until she comes. یہیں سے آپ یہ دیکھیے وہ جو صحیح کے 7 جاتے ہیں وہ اسی روایت سے بیان ہوئے ہیں کہ انہوں نے 7 چکر لگائے صفا اور مروہ کے درمیان. اور اس کے بعد پھر دیکھیے وہی واقعہ ہوتا ہے کہ she then said to herself, would that I should now go and see what the child has done. Suddenly she heard a voice. یعنی اب جو دوسری مرتبہ وہ جاتی ہیں واپس اور حضرت اسماعیل کے حوالے سے وہ جاننا چاہتی ہیں کہ what has gone and what has transpired. تو کیا جواب میں ہوتا ہے، ابھی وہ جاننے کا سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایک آواز آتی ہے. Lo and behold, at this she said, help me if you have any good. یعنی اب یہ تو نہیں پتا آواز کس کی ہے، لیکن حضرت ہاجرہ فوراً کہتی ہیں کہ بھائی اگر آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو مجھے بتائیے. اور پھر روایت یہ بیان کرتی ہے lo it was Gabriel who scraped the earth with his heel. یعنی حضرت جبرائیل ہیں، وہ نظر آتے ہیں اور وہ اپنی ایڑی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ زمین کو رگڑتے ہیں. نہیں، حضرت اسماعیل کے بجائے یہاں پہ دیکھیے جو روایت حضرت جبرائیل ہیں جو رگڑتے ہیں. اور عبداللہ ابن عباس demonstrated this by scraping his heel. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے باقاعدہ اپنی جو ایڑی ہے اس کو رگڑ کے بتایا کہ دیکھو ایسے انہوں نے کیا. اور پھر کیا ہوا، water then gushed out. Ishmael's mother was wonderstruck and began digging it. یعنی حضرت جبریل کے ایڑی رگڑنے سے پانی جاری ہوا اور حیران ہو گئی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ پانی آ رہا تو انہوں نے اور کھودنا شروع کر دیا تاکہ اور زیادہ پانی آئے. So ابو القاسم said, ابو القاسم یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کے طور پہ آیا. وہ خود کہتے ہیں if she had left the water it would have flown on the surface of the earth. یعنی اگر وہ اس کو اس طرح سے نہ کرتی، اس طرح سے ڈگ نہ کرتی تو وہ it would have flown on the surface of the earth اور وہ اس طرح سے ایک چشمہ سا بن جاتا. So Ishmael's mother started drinking from this water and her milk increased for a child. پانی انہوں نے خود پیا اور ان کے اپنے جو دودھ دینے کی صلاحیت تھی وہ بہتر ہو گئی، یعنی انہوں نے اپنے بیٹے کو مزید پھر دودھ پلایا. Then some people of the Jurhum tribe passed by the bottom of the valley and suddenly saw birds over it. یعنی ابھی یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ. ان کی جو والدہ ہیں حضرت ہاجرہ ان کو پانی دے رہی ہیں، ان کو دودھ پلا رہی ہیں، ظاہر ہے
ان کی نشو نما ہو رہی ہے, شی از لکنگ آفٹر ہر. اسی دوران وہ کہتے ہیں کہ جرہم ایک قبیلے کا نام ہے, جرہم قبیلے کی کچھ لوگ وہاں سے گزرے. اور یہ آپ کو معلوم ہے خواتین حضرات, اگر آپ ریگستان کے علاقے سے واقف ہوں, جب کہیں آپ کو پرندے نظر آئیں تو یہ شور سائن ہوتا ہے جب آپ ریگستان میں رہ رہے ہوں کہ وہاں پانی ہے, کیونکہ پرندے خاص طور سے پھر پانی پر منڈلاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ دین سم پیپل آف دا جرہم ٹرائب, یہ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, وہ خود بیان کر رہے ہیں, ٹرائب پاس بائی دا باٹم آف دا ویلی اینڈ سڈنلی saw birds over it. It was as if they were overcome with disbelief and said, birds can only be found where water is. یعنی ظاہر ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ اتنے ریگستان میں پانی کہاں سے آ گیا. تو اور انہوں نے یہ سوچا کہ بھئی اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ چڑیاں اڑ رہی ہیں تو پانی کوئی ہوگا. So they sent their messenger to search and he suddenly spotted water. انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا اور اس نے کہا کہ ہاں بھائی واقعی آپ صحیح اندازہ لگایا تو پانی ہے. He then came back and informed them. So off they went towards it and said, Mother of Ishmael, do you permit us to be with you or to live with you? اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے خواتین حضرات, پرانے زمانے میں ایک کسٹم ہوتا تھا کہ پانی کہیں اگر آپ کو مل جائے اینڈ یو آر دا فرسٹ ون ٹو ریچ دیئر, تو یہ آپ کے اونرشپ رائٹس اس پہ مان لیے جاتے تھے. یہ قبائلی کلچر میں ایسے ہی تھا. If you were the first to go to a place where there was water, you would be considered as the owner. تو جرہم ٹرائب نے جب یہ دیکھا, ظاہر ہے وہ بھی پانی کی تلاش میں تھے, وہ بھی اسی طرح سے خانہ بدوشی کی زندگی گزار رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے پانی کیونکہ ڈسکور کیا ہے تو وی وڈ لائک آور پرمیشن کہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم بھی اپنا پڑاؤ اسی پانی کے پاس ڈال لیں, کیونکہ پانی ہی اصل میں زندگی کا باعث ہے. اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی تمام سی سویلائزیشنز ہیں, آپ کو پتہ ہے نائل, دریائے نیل کے پاس پاس جو اینشنٹ سویلائزیشنز ہیں وہاں انہوں نے شروع کیا, اسی طرح سے بہت ساری اور. تو یہاں انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور ان کو یہ اجازت مل گئی تھی. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے, سال گزرتے گئے. After years her son reached maturity and contracted marriage with a woman who belonged to them. یعنی ظاہر روایت تو ایک شارٹ کرتی ہے نا معاملے کو, تو یہاں تک پہنچا دیا کہ بھئی اتنا زمانہ گزر گیا کہ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے تو انہوں نے اسی بنو جرہم جو قبیلہ سیٹلڈ ہوا تھا اس آبادی اس پانی کے پاس, تو شادی بھی انہوں نے انہی کی ایک خاتون سے کی. یہ بھی ایک ہسٹوریکل ریالٹی ہے, یہاں ٹھیک بیان ہوئی ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ then it happened that Abraham had a thought. اب یہ حضرت ابراہیم اس دوران میں کہیں ذکر نہیں آیا, یعنی اتنے سال گزر گئے لیکن معلوم نہیں کہ وہ والد کدھر تھے. اچانک یہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ حضرت ابراہیم کو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا, ان کے بیٹے کی شادی بھی ہو گئی, ظاہر ہے اتنے سال گزر گئے ہوں گے, ان کو خیال آیا اور انہوں نے اپنی بیوی سارا کو جو ظاہر ہے جہاں پہ وہ چلے گئے تھے ان سے کہا, I want to go and find out what happened to my dependents whom I had left in Mecca. ظاہر ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ بھئی اتنا ٹائم گزر گیا ہے, I'd like to go and see him. تو اب وہ کہتے ہیں کہ so he came back to the place where Ishmael lived and paid salutations to his wife and asked her, where is Ishmael? یعنی واپس آئے, انہوں نے کہا کہ حضرت اسماعیل کدھر ہیں, ان کی شادی ہو چکی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ, انہوں نے سلام دعا کی. تو اس نے جواب یہ دیا بیگم صاحبہ نے کہ he has gone for hunting, وہ شکار پہ گئے ہوئے. Abraham said, when he comes tell him to change the threshold of his door. تو یہ کہا کہ دیکھو جب تمہارا شوہر آئے تو اس کو کہنا کہ یہ جو دروازے کی چوکٹ ہے اس کو تبدیل کر دینا. So when Ishmael came, she informed him of this کہ یہ سارا معاملہ ہوا ہے. تو اس کے جواب میں اسماعیل یہ کہتا ہے, you are this threshold, thus go back to your family because I divorced you. تو یہ ایک سمبولک چیز تھی جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کنوے کی کہ تم چوکٹ تبدیل کر دو, یہ کہہ دینا تم اپنے میاں سے, جس کا ظاہر ایک سمبولک مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بیوی کو رخصت کر دے, بیوی کو طلاق دے دے. کبھی اس کی تفصیل نہیں بیان ہوئی کیوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ روایت یہ بیان کرتی ہے کہ Abraham returned after some time, پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ واپس آتے ہیں, واپس چلے جاتے ہیں. And it happened that Abraham again had a thought, پھر ان کو یہ خیال آیا. And so he said to his wife Sarah, I want to go and find out what happened to my dependents I had left in Mecca. ایک مرتبہ پھر وہ کہتے ہیں کہ I would like to go again. So he came to the place where Ishmael lived and paid salutations to his wife. اب ظاہر ہے واپس آئے, دوبارہ سلام کیا اپنی بیوی کو. یہ کہا جاتا ہے کہ اب ان کی دوسری شادی ہو چکی ہوئی تھی, ظاہر ہے کہ انہوں نے پچھلی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور ایک اور شادی کر لی انہوں نے. اب کہ جب وہ آئے ہیں تو پھر سے انہوں نے پوچھا کہ میرا بیٹا کدھر ہے, where is Ishmael? And she replied that he has gone for hunting. اور وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں. اور اس کی اب ایک چیز ایڈ ہوتی ہے یہاں پہ, بیوی یہ کہتی ہیں کہ بھئی آپ آئے ہیں اپنے اونٹ پہ سوار ہیں, نیچے اترے ہیں اور آئے ہیں ہمارے پاس کچھ کھانا, have some food and drink with us. تو حضرت ابراہیم جواب یہ دیتے ہیں کہ what is your food and drink? تو جواب میں
وہ جو بیوی ہیں حضرت اسماعیل کی دوسری بیوی، وہ کہتی ہیں کہ our food is meat and drink is water. کھانا گوشت کھائیں گے اور یہ پانی، ہمارا جو ڈرنک ہے وہ پانی ہے. So Abraham prayed to God, Lord bless their food and drink. یہ کہتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. ابو القاسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ blessings of Mecca are because of Abraham's invocation. یہ جو دعا اس وقت آپ حضرت ابراہیم نے کی، اس وقت جو آپ ان کے زمانے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، جو ان کو ایک لحاظ سے بڑھوتنی ہوئی ہے وہ اس دعا کی وجہ سے ہوئی ہے. اب دیکھیے ایک مرتبہ پھر وہی معاملہ ہوتا ہے کہ then again a thought came to Abraham and he said to his wife Sarah, I want to go and find out what happened to my dependents I had left in Mecca. پھر سے exactly وہی words ہیں کہ میں پھر سے جانا چاہتا ہوں. اب وہ تیسری مرتبہ جب وہ جاتے ہیں تو پہلی دو مرتبہ یاد ہوگا کہ یہ آتا ہے کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ شکار پہ گئے ہوئے ہیں، لیکن اب کے حضرت اسماعیل ان کو مل جاتے ہیں. He's there. So he said to him, O Ishmael, your Lord has ordered me to make a house for him. Follow your Lord's directive. He has ordered me to seek your help in this. Ishmael replied, حضرت ابراہیم نے کہا بھائی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا ہے، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور تم نے میرے ساتھ اس میں ہونا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہوں اس کام کے لیے. So both caught up and Abraham began building the house and Ishmael went on handing over the stones to him and both would pray ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یہ ظاہر ہے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں دعا موجود ہے، اور باپ اور بیٹے نے مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. اور پھر دیکھیے الفاظ آتے ہیں کہ when the building was erected and the old man could no longer transfer stones. ظاہر اتنا ٹائم بھی گزر گیا، حضرت ابراہیم کی عمر بھی بہت تھی. He stood over the stone at the stone and both would say ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وہی جو دعا انہوں نے پہلے پڑھی تھی کہ اے خدا تو ہم سے اس چیز کو قبول کر لے جو ہم یہ تیرے لیے کر رہے ہیں، اور تو بے شک سننے والا ہے، تو سب کو جانتا ہے. تو یہ ہے خواتین و حضرات اس پوری روایت کا پس منظر، اور یہ پوری تفصیل سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی، کیونکہ اب اس روایت کو ہم نے ایویلیویٹ کرنا ہے اور کریٹیکلی انالائز کرنا ہے. یہ آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس کا مضمون رہ گیا ہوگا، ورنہ ہم جب ابھی اسٹڈی کریں گے تو یہ خود بخود ریفر بھی ہوگی، آپ کے ذہن میں ریوائز بھی ہوگی. لیکن وین ایور یو فیل اینی تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو لک اپ اگین، تو یو ہیو دس ریفرنس کہ جس کو آپ دوبارہ سے کر سکتے ہیں. تو اب خواتین حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ یہ جو روایت ہے اس کو دو ایسپیکٹ سے ہم اسٹڈی کریں گے. ایک اس کا کنٹینٹ ہے، جس کا جو متن پڑھا کہ متن کے اندر کیا پہلو ہیں، اور دوسرا ہم اس پہلو سے پڑھیں گے کہ اس کی جو چین آف نریشن ہے، جس میں عبداللہ ابن عباس ایک ینگ کمپینین ایک نریٹ کر رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں. تو میں اپنی اسٹڈی میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں اپنے اساتذہ سے بھی اس کو ڈسکس کر کے اور اس کو تفصیل سے دیکھ کے کہ اگرچہ یہ روایت بخاری میں ہے وچ از ون آف دا پریمیئر بکس آف حدیث، لیکن اس کے اندر ایسے بہت سارے انٹرنل فلاز ہیں جس کی وجہ سے اس واقعے کو نہیں مانا جا سکتا. اور یہ جو اس myth جس میں ہمیں یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑیاں رگڑنے سے، اس روایت میں تو ظاہر وہ بھی نہیں ہے. اس روایت میں جو کچھ ہے وہ تو یہ ہے کہ حضرت جبریل آئے تھے اور انہوں نے اصل میں یہ چشمہ جاری کیا تھا. یہ بخاری میں لیکن بعض اور روایتیں ضرور ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جو زیادہ قوی روایت ہے وہ تو یہی ہے کہ حضرت جبریل کے ایڑی رگڑنے سے یا اس کو اسکریپ کرنے سے چشمہ جاری ہوا. لیکن جو مشہور ہو گئی ہیں روایات وہ اگرچہ کمزور ہیں لیکن وہ اور کتابوں بیان ہوئیں جس میں اصل میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے چشمہ برآمد ہوا. اچھا، یہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ سے مستبد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو کسی کے ایڑی رگڑنے سے چشمہ پیدا کر دیں، چشمہ جاری کر دیں. یہ دس از سم تھنگ دیٹ یہ انچیلنجبل ہے. اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پاور ہے، اس میں سب کچھ ہے. اس کو تو ہم چیلنج نہیں کر رہے. جس چیز کو چیلنج کرنا یہاں پہ پیش نظر ہے خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل جب مکے میں آئے ہیں تو قرآن کا بیان اس سے بالکل مختلف ہے. حدیث آپ کو یہ بتاتی ہے کہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ وہ دودھ پلانے کا بھی زمانہ تھا، حضرت ہاجرہ ان کو دودھ پلا رہی تھی، تو کیا زیادہ 2 سال سے کم ہی ہوں گے وہ، اور ان کو لٹا کے انہوں نے پھر پانی کی تلاش کی. قرآن مجید اس کے بالکل برعکس، میں بھی آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھتا ہوں. وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جب واقعہ ہوا، جب وہ ان کو سیٹل کیا گیا، مکے میں لائے، تو حضرت اسماعیل جو ہیں وہ 14-15 بلکہ اس سے بھی زیادہ 16-17 سال کے تھے. اور یہ واقعہ کسی بھی لحاظ سے نہیں مانا جا سکتا کہ وہ 2 سال کے تھے یا 1.5 سال کے تھے کہ جب یہ صورتحال پیش آئی. یہ کیسے ہے اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید سے یہ کیسے واضح ہوتا ہے. قرآن مجید میں ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ جب حضرت اسماعیل کو مکے میں سیٹل کیا، بتاتا ہوں آیتیں آگے آ رہی ہیں، ابھی آپ کو صرف ان 3 پوائنٹس کو سمرائز کر لیں اپنے ذہن میں
ان کو ایک جگہ بٹھا لیں کہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو مکے میں سیٹل کیا تو ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں حضرت اسحاق وہ پیدا ہو چکے ہوئے تھے. ایک بات تو یہ ہے, ٹھیک ہے, یعنی حضرت ابراہیم کے چھوٹے بھائی اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے, یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اسحاق اسی وقت پیدا ہوئے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی قربانی کا واقعہ پیش آیا اور اس میں وہ سرخ روح ہوئے, اور اس کی بشارت کے طور پہ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہیں ایک اور بیٹا دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا. یہ بھی قرآن مجید میں, یہ آیتیں بھی آگے آ رہی ہیں, بھی آپ صرف ان پوائنٹس کو سمجھ لیں. تیسری بات جو ان آیتوں سے واضح ہوگی جب آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے وہ یہ ہے, حضرت اسماعیل جب یہ قربانی کا واقعہ پیش آیا تو وہ قرآن مجید جیسا کہتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی, یعنی وہ اپنے والد کے ساتھ, اور یہ بالکل ایسی عمر ہے جیسے ہم 12-14 سال کے کسی لڑکے کی بیان کرتے ہیں, تو یہ عمر تھی. تو یہ 3 فیکٹس کو اپنے ذہن میں رکھیے. یعنی پہلی بات تو یہ کہ حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے. دوسری بات یہ کہ حضرت اسحاق حضرت واقعے کے بعد پیدا ہوئے ہیں, حضرت اسماعیل کی قربانی کے واقعے کے بعد پیدا ہوئے ہیں, اور اس کی بشارت کے طور پہ ایز اے پرائز کہ آپ نے خدا کی اس آزمائش میں پورے پیش آیا ہے. وہ اس وقت حضرت اسماعیل 14 سال کے تھے یا 15 سال کے تھے. تو اب یہ دیکھیے یہ قرآن مجید سے یہ باتیں کیسے نکلتی ہیں. یہاں پہ جو الفاظ ہیں یہ سورہ ابراہیم ہے, اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. یہ تو ساری تمہید تھی. اب دیکھیے یہ یہاں پہ دعا شروع ہو رہی ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت ابراہیم دعا گو ہو رہے ہیں کہ اے میرے رب انی اسکنت من ذریتی, میں نے اپنے بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع, یہ بے آب و گیا, یہ ریگستان مکے کا ہے, یہاں پہ اس کو لا بسایا ہے, اور اب تو اس سرزمین کا محافظ ہے اور تو پھلوں کی روزی ان کو فراہم کر. یہ کہنے کے بعد وہ ظاہر اللہ تعالیٰ کی شان میں کچھ اور گفتگو کرتے ہیں, اور پھر کیا کہتے ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ذرا غور سے سنیں کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم یہ شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے. تو اگر آپ اس پوری کی پوری بات کو پچھلی بات سے لنک اپ کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ حضرت اسماعیل جو ہیں اس کے ساتھ حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. وہ حضرت اسماعیل کے ساتھ ٹریول کر کے مکہ تو نہیں آئے, وہ تو اپنی پہلی یعنی حضرت ابراہیم کی جو پہلی بیوی ہیں حضرت سارہ انہی کے پاس ہیں, لیکن وہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر وہ پیدا ہو چکے ہوئے ہیں اور حضرت اسماعیل کے قربانی کے واقعے کے وہ بعد پیدا ہوئے ہیں تو آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا کہ حضرت اسماعیل واز اے بوائے آف 14 اور 15 اینڈ مے بی ایون مور, کیونکہ قربانی کے واقعے کے بعد حضرت اسحاق کی خوشخبری دی گئی ہے. اسی کو آپ سورہ صافات میں دیکھیے, میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے رفلی کر دیا اس لیے میں پڑھ نہیں رہا. یہ اب آپ دیکھیے سورہ صافات میں کیسے بیان ہوا ہے. یہ وہ واقعہ ہے کہ جس میں قربانی کا جو انسیڈنٹ پیش آیا ہے اس کو قرآن مجید نے یہاں پہ بیان کیا ہے, اور یہ کہا گیا کہ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام. یہ وہی ہے, آپ نے بہت دفعہ ان آیتوں کو پڑھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت اسماعیل جو ہیں وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچے اپنے والد کے ساتھ, تو والد نے کہا کہ بھئی میں ایک خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہیں مجھے ذبح کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے, اس کے جواب میں اسماعیل کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صابر پائیں گے, آپ کر چکے ہیں. پھر وہ قربانی کی ساری بات بیان ہوتی ہے. آگے جا کے اس میں کہا ہے کہ بھئی فدیناہم بذبح عظیم, جب حضرت اسماعیل نے ان کو لٹایا, حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو, اور اس کی جگہ پہ ایک بچھڑے کو فدیے میں چھڑا لیا. اور اس مثال کو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک روشن مثال کے طور پہ دنیا میں اس کو رہنے دیا. سلام اللہ ابراہیم, اور ابراہیم پہ سلامتی ہو. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح سے ہم ان لوگوں کو جزا دیتے ہیں جو احسان کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. اب آخری آیت کو ذرا غور سے سنیے. وبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. دیکھیے خواتین حضرات, اس سے بالکل یہ بات واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسماعیل کی قربانی کے بعد ہم نے حضرت اسحاق کی بشارت دی ان کو کہ
ایک تمہیں اور بیٹا دیا جائے گا، اس کا نام اسحاق ہوگا. یعنی حضرت ابراہیم سے کہا گیا کہ تم نے بیٹے کی جو پہلے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ کیا اور تم امتحان میں کامیاب رہے، اس امتحان کی کامیابی کا ایک تحفہ تمہیں یہ دیا جائے گا کہ ایک اور بیٹا دیا جائے گا. تو یہ وہ دو باتیں ہیں، اگر آپ ان کو ایڈ اپ کریں خواتین و حضرات تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ جب بسایا گیا حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو تو حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے، اس لیے کہ دعا میں ذکر آ گیا، کہا گیا نا کہ مجھے بڑھاپے میں، یعنی یہ وہ دعا ہے کہ جب وہ اپنے بچے کو وہاں سیٹل کر رہے ہیں اس موقع وہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اسحاق اور اسماعیل دیے بڑھاپے میں، تو ان ربی لسمیع الدعا، اور بے شک جو میرا رب ہے وہ میری دعائیں قبول کرتا ہے. جس کا اصل مطلب پھر یہ ہے کہ اگر حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے ہیں تو چونکہ وہ پیدا ہی قربانی کے واقعے کے بعد ہوئے ہیں، اور قربانی کا جو واقعہ ہے وہ جب پیش آیا جب حضرت اسماعیل ایک بھاگتے دوڑتے بالکل ینگ آدمی تھے، بالکل ایک بچے کے تھے. تو یہ اس کی ایک irrefutable پروف ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت اسماعیل پھر 2 سال کے نہیں ہو سکتے یا اس سے کم کے جب ان کو بسایا گیا لا کے، کیونکہ قرآن مجید بالکل یہ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جب ان کو بسایا گیا تو اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے، اور اسحاق کب پیدا ہوئے ہیں؟ جب قربانی کا واقعہ پیش آ چکا ہوا تھا. اور قربانی کا واقعہ کب پیش آیا تھا؟ جب اسماعیل 14-15 سال کے تھے. تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ پھر وہ 2 سال کے تھے یا اس سے بھی کم کے تھے؟ تو اس وجہ سے خواتین حضرات کی بات بالکل واضح ہے کہ یہ روایت جو ہے تاریخی لحاظ سے قرآن کے خلاف ہے. قرآن مجید حضرت اسماعیل کی عمر جب وہ مکے میں گئے ہیں وہ جو بیان کرتا ہے وہ بالکل اور ہے، وہ ایک میچور یعنی ینگ ایڈلٹ کے طور پہ ان کو بتاتا ہے، جبکہ یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ ہی واز اے ٹاڈلر. اچھا آپ دیکھیے اس میں کچھ مزید چیزیں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ اس کے اندر جب قرآن مجید نے ایک بات کہی تو اسی کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو آپ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ بائبل بھی ایگزیکٹلی یہ کہہ رہی ہے. یعنی بائبل کے اندر ایک چیز بیان ہوئی ہے جس کے اندر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت اسماعیل کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان جو ایج ڈفرنس تھا وہ اسٹیبلش کر کے بتا رہی ہے کہ وہ کتنا تھا. یہ دیکھیے کتاب پیدائش کے اندر جو بک آف جینیسس ہے اس کا چیپٹر 16 ورس 16 میں الفاظ آئے ہیں کہ Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. یعنی حضرت ابراہیم 86 سال کے تھے جب اسماعیل پیدا ہوئے ہیں. اور ابراہیم، یہ اب کتاب پیدائش کا چیپٹر نمبر 21 ہے اور اس کی ورس نمبر 5 ہے. اس میں کیا الفاظ ہیں کہ Abraham was 100 years old when Isaac was born to him. تو حضرت اسحاق جو ہیں وہ تب پیدا ہوئے کب؟ کہ جب حضرت ابراہیم 100 سال کے ہو گئے تھے. اس سے آپ یہ پتہ چل گیا کہ حضرت اسماعیل میں اور حضرت اسحاق کے اندر 14 سال کا فرق ہے، 14 years of difference. اور جب یہ فرق ہے تو ظاہر ہے اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی وہ پیدا ہوئے ہیں نا، 14 سال کے ڈفرنس کے بعد. تو ہم ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں چند سال ایڈ کر لیں، جس میں جیسے کہ ابھی ہم بائبل میں آگے پڑھیں گے کہ واقعہ تب پیش آیا when Isaac was weaned off کا کیا مطلب؟ ان کا دودھ چھڑا دیا گیا. تو عربوں میں اسی طرح سے 2-2.5 سال دودھ ہی پلایا جاتا تھا. اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، تو جس سے آپ مزید اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس وقت حضرت اسماعیل تقریباً 16 سال کے ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد ہی یہ سارا واقعہ ہوا. اس لیے خواتین حضرات یہ نہیں کہ صرف بائبل یہ کہہ رہی ہے، بلکہ چونکہ بائبل ہسٹری جو ہے وہ قرآن کے اس بیان کے پشت پہ کھڑی ہے، یعنی قرآن کا بیان اصل ہے اور بائبل بھی یہ بات بیان کر رہی ہے، بلکہ ٹو بی آنیسٹ اٹس ناٹ دا بائبل، اٹس بائبل ہسٹری. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید اور ببلیکل ہسٹری بالکل ایک ہی بات کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اسماعیل واز ناٹ این انفنٹ when he came to Mecca. he was a adult, he was a young adult. انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ابن کثیر he was a famous، آپ نے سب نے نام سنا ہوگا ابن کثیر. he was ویری فیمس قرآنک ایکسیجیٹ. جتنے بڑے وہ مفسر تھے اتنے ہی بڑے وہ ہسٹورین بھی تھے. تو جیسے ان کی ابن کثیر کی تفسیر ہے تو بالکل ویسی ہی ان کی ایک کتاب ہے ہسٹری پہ، اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ. اٹس اے ویری ویری famous and a very good book on the history of the early period. تو دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر has argued that according to the Bible, Abraham and Ishmael were circumcised on the same day. This was when the latter was 13 years old, because according to the Bible, Abraham was 99 at the time of circumcision and Ishmael had been born to him when he was 86. It was after this circumcision that he had been sent off with his mother. یہ تو بالکل یہ اور بات ہوگی نا کہ circumcision جو ہے ان کی اور یعنی حضرت اسماعیل کی اور حضرت ابراہیم کی ایک دن پہ ہوئی ہے، اور وہ اکٹھے ہی ہوئی ہے ایک لحاظ سے. اور وہ کب تھی؟ کہ جب اسماعیل 14 سال کے ہو چکے ہوئے تھے. اور یہ کہتے ہیں کہ it was after this circumcision that he was sent off to with his mother to Makkah.
تو یہ ایک مزید ایویڈنس ہے کہ آپ ہسٹورین بھی ایک یہ اسی بات کو بیان کر رہا ہے. تو ہمارے پاس آپ دیکھیے جو سیکوینس آف ایونٹس کیا ہیں کہ قرآن سٹریس کر رہا ہے کہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ ایک ینگ ایڈلٹ تھے when his father Abraham had made him settle in the land of Mecca. بائبل سپورٹ میں کھڑی ہے, بائبل ہسٹری پر, جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں کے اندر 14 سال کا فرق تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ وہ 14 سال نکال لیں اور مزید 2 سال یا 2.5 سال اس کے بھی ایڈ کر لیں کہ دودھ انہوں نے پیا اپنی ماں کا اور اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا, تو دیٹ وڈ مین کہ اگر آپ 14 میں بھی 2 سال ایڈ کر لیں تو 16-17 سال. اور ابن کثیر یہ کہہ رہے ہیں اپنی ہسٹری میں جس کو انہوں نے بیان کیا کہ یہ خود یہ بتا رہا ہے کہ سرکمسیجن کا جو واقعہ ہے اس کے بعد ان کو بھیجا گیا حضرت اسماعیل کو, اور حضرت اسماعیل کی جو سرکمسیجن ہے وہ اور حضرت ابراہیم کی سرکمسیجن ایک ہی دن ہوئی ہے, اور وہ کب ہوئی ہے کہ جب وہ 14 سال کے تھے. ٹھیک ہے نا, اٹ واز آن دا سیم ڈے. This was when the latter, not 14 بلکہ 13 years old, because according to the Bible Abraham was 99 at the time of circumcision and Ishmael had been born to him when he was 86 years old. تو آپ چلیں 14 نہیں تو 13 کر لیں. تو بہرحال اس سے یہ تو مقدمہ بالکل ہی غلط ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بچے تھے, ٹاڈلر تھے, جن کو پانی کی جن کی ایڑی کے رگڑنے سے پانی جاری ہوا اور ہاجرہ اتنی پریشان ہوئی. تو یہ پہلا ایویڈنس ہے خواتین حضرات جس کے نتیجے میں آپ کے سامنے یہ سبمٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ روایت قرآن کے خلاف ہے. اب آپ دیکھیے کہ دوسری چیز ایک اور ہے جو وہ بھی ظاہر ہے کرینہ ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ اٹس ناٹ آلویز کہ ہم روایتوں کو جب کرٹیسائز کرتے ہیں تو سارے کے سارے جو کرٹیکس ہوتے ہیں وہ ایک لیول کے ہوتے ہیں. نہیں, ایک بیسک کرٹیک یہ تھا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. دوسرا کرٹیک یہ ہے کہ اس روایت کے اندر آپ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کی شخصیت کیا سامنے آتی ہے, کس قسم کا وہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جاتے ہیں جناب اور اپنے بیٹے کو, جو اگر اس روایت کو مان لیں جو بھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا یا 2 سال کا تھا, اور اپنی بیوی کو وہاں ایک بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ آتے ہیں, اور نہ وہاں کوئی گھر بناتے ہیں نہ وہاں کوئی جگہ جہاں پہ وہ رہ سکیں, بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت ہاجرہ نے بھاگ کے ادھر دیکھے کہ پانی کہاں ہے, ان کو سیٹل کیا, اور پانی جب ختم ہو گیا تو ظاہر ہے وہ سارا واقعہ پیش آیا. تو جو ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ابراہیم کی تصویر قرآن میں پڑھتے ہیں کہ وہ کانا ابراہیم امتن قانتا, اپنی ذات میں ایک امت تھے, ایک یعنی ایکسٹراڈنری پرسنالٹی تھی, یہ روایت تو اس سے بالکل برخلاف ایک ایسے والد کی تصویر پیش کر رہی ہے, سوری ٹو سے معذرت کے ساتھ, جو ایک بہت ظالم, یعنی کم سے کم اتنا کیئرنگ نہیں ہے کہ اپنی وہ بیٹے اور ماں اپنی بیوی کو ایک ایسی جگہ پہ بغیر کسی بندوبست کیے ان کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گیا. اچھا, یہ ایک اور چیز ہے کہ اس روایت پہ تو یہ بیان نہیں ہوا, لیکن خواتین حضرات چونکہ اس کے ویریئنٹس بہت سارے ہیں نا اس روایت کے, تو اس روایت کی جو اور ویریئنٹس ہے اس میں ایک عجیب بات یہ بیان ہوئی ہے کہ حضرت ہاجرہ جب وہ چل پڑے نا حضرت ابراہیم واپس, تو چیخ کے انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کدھر جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کے, بھئی ویئر آر یو گوئنگ, آئی مین وی آر الون ہیئر. تو ان کا کوئی جواب نہیں ملا, یعنی ہی نیور آنسرڈ بیک. اٹ واز اونلی when she herself came up with a probable reason کہ بھئی شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے تو وہ اس لیے واپس جا رہے ہیں. تو یعنی آپ سوچیں کہ وہ خاتون جو ان کی بیوی ہیں ان کے پیچھے پیچھے فالو کرتی ہیں, کہتی ہیں کہ بھئی ویئر آر یو لیونگ اس, اور حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے. حضرت ہاجرہ خود ہی حسن تعویل کرتی ہیں کہ بھئی شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہو. چلیں وہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو ایک جگہ, مگر ہم حضرت ابراہیم کے بہرحال اس ایکٹ کے بارے میں کیا ان کے بارے میں رائے قائم کر سکتے ہیں. اور پھر دیکھیں خواتین حضرات, آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ روایت یہ بتاتی ہے کہ 2 دفعہ تو ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم ان کو وزٹ کرنے کے لیے آئے, ایسا بیان کرتی ہے نا, لیکن وہ کب ہوا, یعنی 20 سال, یعنی دیکھیے اگر یہ روایت صحیح ہے جیسے کہ لوگ کلیم کرتے ہیں تو 2 سال کے تھے جب ان کو وہاں بسایا. شادی ان کی لیٹ سے اگر آپ اندازہ لگا لیں, چلیں 18-20 سال کے تو وہ ہوں گے نا اسماعیل, تو یعنی 18 سال یا 16 سال گزر گئے اور حضرت ابراہیم کو خیال نہیں آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑا ہے. ان کو جب خیال آتا ہے تو وہ کہتے ہیں حضرت سارہ سے کہ بھئی میں واپس جا کے ان کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے واپس جاتے ہیں, اور واپس جا کے وہ بھی ان کو ملے بغیر واپس آ جاتے ہیں. یعنی یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ وہ جاتے ہیں, اور ایک تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی خیال ہی نہیں آیا ان کو, یعنی 6 مہینے گزر گئے, سال گزر گئے, 4 سال گزر گئے, 5 سال گزر گئے, 15-16 سال کے بعد ان کو خیال آیا. اور جب خیال آیا تو پہلے 2 ٹرپس میں وہ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے حضرت اسماعیل جو ہیں وہ شکار پہ گئے ہوتے ہیں. تو ایک والد جو ہے بہرحال وہاں انتظار کر سکتا ہے, رک سکتا ہے, that's what one would expect کہ بھئی آپ کا اتنا مدت گزر گئی ہے اور اب میں واپس جا رہا ہوں اپنے بیٹے سے ملنے, جو بیٹا شکار پہ گیا ہوا ہے تو کبھی نہ کبھی تو آ جائے گا. تو دونوں مرتبہ آپ بغیر ملے واپس آ جاتے ہیں.
تو یہ اٹ ڈز ناٹ سیم رائٹ کہ یہ سارٹ آف اے تھنگ which actually belittles the character of ابراہیم. اب میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے قرآن کو آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا. خلیل اللہ ان کا لقب. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. ابراہیم جو تھے he was a gracious person and affectionate and he was very focused towards his Lord. یہ ابراہیم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے. پھر دیکھیے الفاظ یہ کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہم فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. یہ ہے وہ طریقہ، یہ وہ پریز ہے جو ابراہیم کی پرسنالٹی کا آپ کو قرآن میں ملتا ہے کہ ابراہیم واز این امہ ان ہز اون سیلف. وہ اپنی ذات میں ایک امت تھا. Obedient to God, devoted, and he was not from among the polytheists. He was grateful for his favors. God chose him and had guided him towards a straight path. We granted him goodness in this world, also in the hereafter as well. Also, he will be from among the righteous. تو آپ اچھا اس سے بعد آگے دیکھیے اذ جاء ربہ بقلب سلیم. یہ ایک بہت بڑی تعریف ہے حضرت ابراہیم کے. وابراہیم الذی وفا، وہ ابراہیم کے جس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی سارے جو عہد تھے ان کو پورا کیے. تو ایک طرف آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ایک پرسنالٹی کا تعارف کروا رہا ہے اور درود میں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہا ہے کہ اللہم بارک کما بارکت علی ابراہیم. یعنی ہم مثال کے طور پہ اگر کسی کو پیش کیا گیا تو حضرت ابراہیم کو پیش کیا گیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے ہی از دا پرسن کہ جیسے آپ نے ان کو برکتیں ان پہ نازل کی ہیں تو ویسے ہی وہ برکتیں ایسی ہیں کہ آپ ہمارے گھرانے پہ یا آل محمد پہ اس کو نازل کریں. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی خواتین حضرات کہ جس ابراہیم کی یہ ایکسٹراڈنری سچویشن تھی جو قرآن بیان کرتا ہے، وہ اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو ایک بے آب و گیا جگہ پہ چھوڑ کے آ جائیں. نمبر ایک. پھر یہ کہ ان کے پیچھے پیچھے ان کی بیگم آ رہی ہیں، ان کو پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. پھر ان کو وہ ملنے جاتے ہیں تو ملنے جانے کے نتیجے میں اول تو ان کو خیال ہی آتا ہے اس روایت کے مطابق 10-12 سال کے بعد، لیکن چلا بھی جاتے ہیں تو پھر بغیر ملے واپس آ جاتے ہیں. تو یہ کوئی کل صحیح نہیں بیٹھتی. اور حضرت ابراہیم کے کریکٹر کے مطابق جو قرآن میں بیان ہوا ہے اٹ ایبسولوٹلی اٹ از ناٹ بفٹنگ فار دا کریکٹر جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. اچھا خواتین حضرات، اس کے اندر پھر ایک تیسری چیز یہ ہے کہ یہاں جو چیز بیان ہوئی ہے روایت کے بالکل شروع میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے کہ یہ لکھا ہوا ہے اور بعض روایتوں میں تو بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کے درمیان بہت شدید پرخاش تھی. بلکہ حضرت سارہ کو یہ ایک جگہ پہ خوف محسوس ہوا کہ حضرت اسماعیل جو تھے وہ یہ جو ہے نا تیر اندازی میں بہت ماہر تھے، اور انہوں نے ایک دن دیکھا کہ حضرت اسماعیل نے تیر جو ہے وہ کھینچا ہوا ہے اور حضرت اسحاق کی طرف وہ پوائنٹ کر رہے ہیں. تو ڈر گئیں. انہوں نے کہا یہ تو بندہ میرے بیٹے کو مار دے گا. تو بیٹے کے ساتھ بھی ان کی کوئی انبن اسی طرح سے اسی وجہ سے ہوئی. حضرت ہاجرہ کے ساتھ بھی ان کے اچھے تعلقات نہیں تھے. تو روایت اصل میں یہ بتا رہی ہے کہ جیسے دو سوکنیں آپس میں بہیو کرتی ہیں اس طرح سے حضرت سارہ سکناپے کا شکار ہوئی اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ بھئی آپ ان کو بھیج دیں یہاں سے. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس کو بالکل برخلاف قرآن مجید پھر ایک اور بات بیان کرتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک وعدے کے طور پہ، اللہ تعالیٰ کے کووننٹ کے طور پہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو سیٹل کیا مکہ میں. یعنی قرآن کا بیان یہ ہے it was not because of any difference of opinion or any enmity between Sarah and Hajra, not because of that, but because of a divine scheme in which he wanted Abraham to have one of his sons settled in Mecca so that Mecca could become a center for Tawheed, and settle his second son in Canaan which is in Palestine. تاکہ دو علاقے جو اللہ تعالیٰ نے چوز کیے، ایک مکہ کی سرزمین، حجاز کی سرزمین، اور ایک فلسطین کی سرزمین. ایک بیٹے اسماعیل کو یہاں بسایا، ایک بیٹے اسحاق کو وہاں بسایا. ایک سے بنی اسماعیل پیدا ہوئے، ایک سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے. اور مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کی ان دونوں شاخوں کو کے اندر نبوت کو جاری کرے اور ایک سینٹر آف توحید بنائے اور ان کو اس وجہ سے اس علاقے میں آباد کرے. روایت اس کا ذکر بھی نہیں کرتی. روایت اس کو ایک بالکل دنیاوی جگہ پہ لے آتی ہے کہ بیویوں کے درمیان جو پرخاش ہوئی اس نے حضرت ابراہیم کو الارم کیا اینڈ ہی جسٹ سینٹ them off. اچھا خواتین حضرات، اس کے اندر کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو کھٹکتی ہیں. ایک چیز جو کھٹکتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ جب سیمنگلی بھاگ رہی ہوتی ہیں فار سم واٹر ٹو فائنڈ آؤٹ سم واٹر، تو دیکھیے ایک دو مرتبہ وہ کہتی ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ میرا بیٹا کس حال میں ہے. تو بھاگتی بھی جاتی ہیں. تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایسے اتنے وہ بلبلا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی از کلوز ٹو ڈائنگ. تو اب
کامن سینس یہ کہتی ہے کہ کوئی ماں اگر اپنے بچے کو اس طرح سے دیکھے گی تو فٹافٹ اٹھائے گی, اس کو گلے لگائے گی اور جہاں بھی جانا ہے اس کو ساتھ لے کے جائے گی. روایت اس کے برعکس یہ کہتی ہے کہ پہلی مرتبہ بھی ان کو زمین پہ ڈال کے وہ چلی گئی اور پانی کی تلاش میں. اس کے بعد جب خیال آیا کہ پتہ نہیں بیٹا کس حال میں, واپس آئی, دیکھا کہ بیٹا تڑپ رہا ہے, مرنے کے قریب ہے, پھر وہیں چھوڑ گئی اس کو اور پھر پانی کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی. تو آپ میں سے کتنی خواتین یہاں مائیں ہوں گی, کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بچے کو بلبلاتا ہوا دھوپ کی کڑی دھوپ میں جہاں وہ پانی سے مر رہا ہو اس کو وہیں چھوڑ کے پھر پانی کی تلاش میں نکل جائیں گی؟ یا کامن سینس اور انسان کے رشتے کا تقاضا ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو گلے لگائیں گی؟ بھائی اگر چھوٹا سا بچہ ہے 1.5 سال کا تو اٹھانا تو کوئی مشکل نہیں ہے, تو پانی کی تلاش اگر کی جا سکتی ہے تو اس کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے, تاکہ کم سے کم اس کو آپ کا سایہ تو نصیب ہوگا, وہ وہاں پہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک پھر حضرت ہاجرہ کے حوالے سے یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ can a mother be so callous as to leave that child in that heat وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں خواتین حضرات which actually cast serious doubt کہ یہ روایت جو ہے یہ کس طرح سے وجود میں آئی ہے. یعنی اس روایت کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ صحیح کی جو پوری کی پوری حج کا ریچول ہے اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ کے صفا اور مروہ کے درمیان جو چکر لگائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہوا ہے. یہ ظاہر ہے کہ اس کی جو حکمت ہے اس سے بالکل مختلف ہے. وہ حج کے موقع پہ یا حج کے جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو ایکسپلین بھی کر دوں گا, لیکن ہرگز یہ نہیں ہے کہ حضرت ہاجرہ نے جو چکر لگائے حضرت صفا اور مروہ کے درمیان جس کی وجہ سے یہ ریچول انسٹیٹیوٹ ہوا. کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ اس روایت کی جو بیسک کل ہے وہ یہ کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں جو ہسٹری بیان ہوئی ہے حضرت اسماعیل کے مکے میں آنے میں اور جو یہ روایت بیان کرتی ہے دے کی ناٹ بی ریکنسائلڈ. اور یہ جو مزید میں نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی کہ حضرت ابراہیم کا کیریکٹر, حضرت ہاجرہ کا کیریکٹر which is utterly unbecoming of a father, let alone a father like Ibrahim and let alone like a mother like حضرت ہاجرہ. How could have she done this? تو اس وجہ سے درایت کے اعتبار سے خواتین حضرات محسوس ہوتا ہے کہ this روایت has been messed up in some portion or in some area by the narrators. کسی طرح سے انہوں نے اس کو کیا سمجھا, اس کو کیا بنایا, کیا اس میں انزرشن کی. میں ابھی آپ کو اس کے سامنے اس کی ایک پاسبل سورس بھی بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو میرے اپنے اسٹڈی میں آئی ہے. وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ بک آف جینیسس یعنی کتاب پیدائش اس کا 16واں چیپٹر پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ جیسے آپ کی حدیث جو ہے وہ اس سے ماخوذ ہے. جو کچھ حدیث بیان ہوا ہے قرآن میں بیان نہیں ہوا, لیکن جینیسس کا جو 16واں چیپٹر ہے, ایک ذہن میں بات یہ رکھیے گا کہ جو بک آف جینیسس ہے جو ہم کتاب پیدائش کہتے ہیں یہ اصل میں ہے تو پینٹیٹیوک 5 بکس آف آپ کے جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ہیں, لیکن جینیسس کے اندر بیبلیکل ہسٹری بہت زیادہ ہے. تو ناٹ آل جینیسس از ایکچولی ڈیوائن ڈاکیومنٹ. a lot of Genesis, a lot of کتاب پیدائش از بائبل ہسٹری ایز ویل. تو اس میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو دیکھیے آپ کو تصویر بالکل وہی نظر آئے گی کہ دو بیویاں ہیں جن کا آپس میں سوکن ہونے کا تعلق ہے, آپس میں بہت انمیٹی ہے اور بڑے آپس میں لے دے کا معاملہ ہوا ہے. تو میں بڑا بریفلی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے تیزی سے پڑھ دوں, لیکن آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ اٹ ریمبر. اچھا, صرف آپ کو میں جینیسس سے نہیں بلکہ میں آپ کو تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے, جیسے ہماری یہاں فقہ کی کتاب ہوتی ہیں تو جوئش ہسٹری بھی اس میں بیان ہوئی ہے. تو تالمود اور بک آف جینیسس دونوں کا میں تھوڑا حصہ آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں, اور آپ کو شاید حیرت سے یہ انکشاف ہوگا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ببلیکل ہسٹری میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہی بخاری کی اس روایت میں ریپیٹ ہو گیا اور بالکل قرآن کے خلاف. which shows کہ a lot of things have infiltrated into hadith through biblical literature. اور اس کا ایک یونرا ہے, ہمارے محدثین اس کو ایک خاص نام دیتے ہیں, اور وہ نام کیا ہے؟ اسرائیلیات. یعنی بہت ساری روایات ہیں جس میں اسرائیلی قصے بیان ہوئے ہیں. اس کا سورس کون ہے؟ یہ اہل کتاب کی کتابیں, اس میں بائبل ہسٹری زیادہ تر ہے. تو یہ ذرا پڑھ لیجئے اس کو. ناؤ سرائے ابراہیمز, یہ حضرت سارہ کا جو پہلا نام تھا وہ سرائے تھا. So had no children, but she had an Egyptian slave named Hagar. وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ بائبل ہسٹری میں یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ بیوی نہیں ہے بلکہ لونڈی ہے. So she said to Abraham, اس وقت حضرت ابراہیم کا نام بائبل میں ابراہیم آ رہا تھا. The Lord has kept me from having children. Go sleep with my slave. Perhaps I can build a family through her. Abraham agreed to that, to what Sarai said. So after Abraham had been living in Canaan 10 years, Sarai her Egyptian slave Hagar and gave her to her husband to be his wife. He slept with Hagar and she conceived.
when she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. ظاہر ہے ان کو یہ ہوا کہ بھئی وہ تو بچے سے حاملہ ہو گئی ہوئی ہے اور اگرچہ وہ لونڈی ہے لیکن اب اس کا مقام اس سے بڑا ہو جائے گا. تو کیا ہوا کہ then Sarai said to Abraham, you are responsible for the wrong I am suffering. I put my slave in your arms, and now that she knows she is pregnant, she despises me. May the Lord judge between you and me. Your slave is in your hands. Abraham said, do with her whatever you think best. Then Sarai mistreated Hagar. So she fled from her. The angel of the Lord found Hagar near a spring in the desert. It was the spring that is beside the road to Shur. Ye jagah ka naam hai. And he said, Hagar, slave of Sarai, where have thou come from? And where are you going? I am running away from my mistress Sarai, she answered. Then the angel of the Lord said to her, go back to your mistress and submit to her. The angel added, I will increase your descendants so much that they will be too numerous to count. The angel of the Lord also said to her, you are now pregnant and will give birth to a son. یعنی حضرت سارہ کو پھر خوشخبری دی گئی ہے اب آپ نے بھی کنسیو کر لیا ہے. تو جیسے آپ کی لونڈی حضرت ہاجرہ جن کو انہوں نے لونڈی ظاہر کہا انہوں نے بیٹا دیا ہے تو آپ کو بھی ایک بیٹا دیا جائے گا. یو شل نیم ہم اسماعیل. یہ اب یہ دیکھیں الٹ بات ہوگی کیونکہ بائبل میں آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ اسی طرح سے بات کو بیان کیا جاتا ہے اسحاق اور اسماعیل کے نام کو. For the Lord has heard of your misery. He will be a wild donkey of a man. یہ ظاہر ترجمے کا مسئلہ ہے. Wild donkey of a man کا ایسے ہی مطلب ہے جیسے بہت تگڑا اور he will be a really a strong bloke. His hand will be against everyone and everyone's hand against him, and he will live in hostility towards all his brothers. She gave this name to the Lord who spoke to her, you are the God who sees me. For she said, I have now seen the one who sees me. That is why the well was called Bir Lahai Roy. یہ اسی کا عبرانی میں ترجمہ ہے کہ وہ کیا ہے. I have seen the one who sees me. یعنی میں نے اس کو دیکھا یعنی خدا کو دیکھا ہے جس خدا نے مجھے دیکھا ہے. تو اس کو عبرانی میں یہ بہت پرانا طریقہ ہے خواتین حضرات. بائبل میں آپ بہت دیکھیں گے کہ اس طرح کی تعبیرات سے نام رکھ لیے جاتے تھے. تو اور یہ جگہ بتا دی کہ قدیش اور بیرٹ کے درمیان یہ دونوں ایک جگہ ہیں اس کے درمیان واقع ہے. پھر کیا آتا ہے کہ so Hagar bore Abraham a son and Abraham gave the name Ishmael to the son she had bore. Abraham was 86 years old when Hagar bore him Ishmael. تو اب یہ دیکھیے ناموں میں آپ دیکھ رہے ہیں گھپلا ہوا ہوا اسماعیل اور اسحاق. اوپر بھی اسماعیل کا نام آ رہا ہے نیچے بھی آ رہا ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو ریزالویبل ہونا ہے. لیکن آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت کی دونوں بیویوں کے درمیان جو ایک فضا ہے امیٹی کی یہ کہیں پہ بھی آپ کو ہمارے ہاں کی جگہوں پہ نہیں ملے گا بلکہ یہ اٹ ول بی فاؤنڈ ان بیبلیکل ہسٹری. یہ میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں چیپٹر 21 بیکاز اس میں بھی اسی طرح کی تفصیل بیان ہوئی ہے. آئی ایم ناؤ جسٹ گوئنگ ٹو ریڈ اے اسمال پارٹ آف تالمود. جہاں آپ تالمود میں آپ یہ دیکھیں گے جو نیریٹو کا دوسرا حصہ ہے نا وہ چوکھٹ تبدیل کرنے والا ہے کہ آپ بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کریں اس کو ڈیورس کر دیں. آپ دیکھیں کتنا ایگزیکٹلی یہ تالمود میں بیان ہوا ہے. اب یہ اگر آپ نے تالمود کو ایکسیس کرنا ہو تو تالمود تو ایک زمانے میں ملتی نہیں تھی, بڑی مشکل سے اب شائع ہوئی ہے. تو ایوری مینس تالمود کے نام سے یو ول فائنڈ اٹ آن دی انٹرنیٹ. اور اب یہ اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے اور ترجمہ تو پہلے بھی ہوئی تھی اویلیبل ہو گئی ہے اینڈ یو جسٹ کین فائنڈ اٹ اینی ویئر, یو جسٹ گوگل اٹ. تو اب یہ تالمود کا ذرا حصہ دیکھیے. اینڈ the Lord visited Sarah and she bore a son unto Abraham in his old age. یہ وہی بات ہے. اب آگے دیکھیے. When Isaac was born, Abraham prepared a great feast in his honor and invited there to all the chiefs and men of birth and position who were his neighbors, such as Abimelech. یہ اصل میں ابو مالک ہیں جس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا, ابھی میلچ لکھا ہوا ہے ایکچولی ابو مالک, یہ صرف اس کا عربیسائزڈ ہے. And the captains of the army, Sarash, Abraham's father, and Nahor, جو ان کے بھائی ہیں, journeyed also from Charan to join the festivities, and Shem and with Eber his son were likewise of the party. یہ صرف ان کے نام ہے. They were all hearty in their congratulations, and Abraham's heart was full with gladness. Ishmael, the son of Hagar, and Abraham was very fond of hunting and field sports. یہ تذکرہ ادھر بھی آتا ہے کہ ان کو بھی شکار کا بہت شوق تھا. He carried his bow with him all times, and upon one occasion, یہ وہی بات ہے, when Isaac was about 5 years old, Ishmael aimed his arrow at the child, crying, now I'm going to shoot thee. یہی وہ چیز ہے کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت سارہ کو خوف ہوا کہ میرے بیٹے کو مار دے گا. تو کیا ہوا کہ fearing for the life of her son and disliking the child of her handmaid, she made many complaints to Abraham of the boy's doings and urged him to dismiss both Hagar and Ishmael from this tent and send him to live at some other place. تو دیکھیے یہ تالمود سارا پس منظر بیان کر رہی ہے کہ یہ بیسکلی بچوں کے درمیان جو انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت اسماعیل جو ہیں یہ تو بڑے شکار قسم کے آدمی, شکاری قسم کے آدمی اور اس طرح سے یہ بو اینڈ ایرو کا استعمال کریں. She felt threatened for her child. For some time Ishmael lived with his mother in the wilderness of Paran.
always, یہ پاران وہی ہے، اس کو فاران کہتے ہیں نا، یہ فے پی سے چینج ہوگی جیسے کہ ہو جاتا ہے، تو یہ فاران ہے وہی، تو اس کو ہم صحرائے فاران کہتے ہیں. Always indulging in his great passion for hunting, then a journey to Egypt with Ishmael married, and where 4 sons, and he had 4 sons and daughters were born to him. But soon he returned to his favorite home in the wilderness, building there tents for himself, for his people and family, for God had blessed him, and he was the master of large flocks and herds. اب دیکھیے میں جو چاہ رہا ہوں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ کیا ہے. And it came to pass after many years that Abraham, yielding to a longing which he had possessed, determined to visit his son, and informing Sarah of his intention, he set off upon a camel. Exactly دیکھیے روایت میں کیا تھا، اتنے سال گزر گئے، شادیاں وادیاں بھی ہو گئیں، بچے بھی پیدا ہو گئے، اس کے بعد ابراہیم کو خیال آیا کہ میں تو اپنے بچے کو وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، میں ملنے بھی کبھی نہیں گیا. بالکل وہی بات آپ دیکھیں تالمود میں بیان ہوئی ہے. اور یہ ایگزیکٹلی وہاں پہ کیا ورڈز تھے کہ انہوں نے سارا سے کہا، حضرت سارا سے کہ دیکھیں یہ میں I have a thought and I'd like to go and see what's going on with them. ان کو وہ موقع دے دیا. He reached Ishmael's dwelling place about noon time and found that his son was away from home hunting. Exactly وہی بات جو روایت میں بیان ہوئی ہے. He was rudely treated by Ishmael's wife. اب یہ ہے جو اضافہ صرف یہاں ہوا ہے جو ادھر نہیں ہوا تھا، کہ جو پہلی بیوی تھی اس کو انہوں نے میل ٹریٹ کیا، ان کو کھانا پینا پیش نہیں کیا. تو اس کے جواب میں وہی انہوں نے کہا کہ چوکھٹ تبدیل کر دینا، مراد یہ کہ یہ بیوی اس قابل نہیں ہے، جس نے مجھے اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا، تم بھی اس کو فارغ کر دو. تو کیا ہوا کہ who refused him the bread and water where he was asked. Therefore he said to her, when thy husband returns, say to him, describing my appearance, an old man from the land of Philistines came to our door during thy absence, and he said to me, when thy husband returns, tell him to remove the nail which he has driven in his tent and to replace it with one more worthy. ادھر کیا تھا، چوکھٹ تبدیل کر دیں. یہاں یہ تھا کہ کیل ٹھوکا ہوا ہے، اس کیل کو نکالیں اور اس کو بہتر کیل ڈالیں. اگین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک میٹافوریکل پیغام تھا جو حضرت ابراہیم چاہ رہے تھے اپنے بیٹے کو دیں. مراد کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اکرام کریں یا نہ کریں، یہ ظاہر ہے یہ آگے انٹرپریٹیشن کی بات ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے کہ he was driven to his tent and to replace it with one more worthy thing, with which words Abraham rode away. When Ishmael returned from his wife, related to him سارا کا سارا واقعہ ہوا. تو پھر ان کو اب یہ دیکھا انہیں کہ یہ جو صورت حال ہے کہ انہوں نے اس طرح سے انہوں نے ٹریٹ نہیں کیا کھانے پینے کے معاملات میں، اور ان کو پیغام یہ دیا کہ ایک نیا کیل ٹھوکو، تو وہ سمجھ گئے کہ میرے باپ نے مجھے سگنل دیا کہ میں اپنی وائف کو ڈیورس کر دوں. ذکر ہے وہاں چوکھٹ کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد یہ دوبارہ سے واقعہ آتا ہے، یعنی میں ایگزیکٹلی ابھی اس کو پڑھ نہیں رہا آپ کو بتانے کے لیے، وہ دوبارہ ان کو خیال آتا ہے، وہ دوبارہ وہ جاتے ہیں تو دوبارہ وہ دیکھتے ہیں کہ اب جو بیوی جس کی شادی ہوئی ہے حضرت اسماعیل کے ساتھ وہ بڑی اچھی ہیں، اور انہوں نے ان کو پوچھا، بہت ہاسپٹیبل تھیں. شی آفرڈ ہم بریڈ اینڈ میٹ جیسے کہ روایت بتاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اب جب تمہارا جو ہسبینڈ واپس آئے تو اسے کہنا کہ یہ حلیہ میرا ڈسکرائب کرنا کہ ایک بندہ آیا تھا، بوڑھا آدمی آیا تھا، وہ فلسطین سے آیا تھا، اور یہ میسج اس کو دے گیا ہے. اور اب کیا کہا گیا، the nail which thou hast driven in thy tent is good and worthy, see that it is properly esteemed. اب وہ جو تم نے کیل ٹھوکا تھا، پچھلے کہنے میں کیا کہا تھا، کیل نکال کے پھینک دینا، مطلب کیا تھا، بیوی کو ڈیورس کر دینا. اب انہوں نے کہا کہ اپنی بیوی کو پیغام دینا کہ یہ کیل تو بہت اچھا ہے. مراد یہ تھا کہ اب یہ تمہاری بیوی بالکل ٹھیک ہے تمہارے لیے، اس کو تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد وہ کچھ اور تفصیلات ہیں خواتین حضرات جو آپ خود بھی بحث دے سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد صرف یہ تھا بائبل کے اس پیسج کو اور تالمود کے اس پیسج کو بیان کرنے کا کہ آپ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں یہ جو روایت ہے جو حضرت ہاجرہ کی بیان ہوئی ہے، اس کو اگر آپ ملائیں گے تو ظاہر ہے کہ حضرت ہاجرہ والا وہ حصہ جو اس میں ایک چھوٹے بچے کی تفصیل آتی ہے وہ تو ان روایات میں نہیں ہے، وہ تو ہم نے دیکھا قرآن کے خلاف ہے. البتہ یہ روایتیں یہ ضرور بیان کرتی ہیں کہ حضرت سارہ میں حضرت ہاجرہ کے اندر ایک پرخاش تھی. وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سارہ کو ڈر تھا کہ حضرت اسماعیل کے اسحاق کو مار نہ بیٹھیں کیونکہ ان کو تیر اندازی کا شوق تھا. پھر یہ جو چوکھٹ کا سورہ کا سارا واقعہ ہے، اور یہ اتنا ایسا واقعہ ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے حضرت ابراہیم کی زندگی کو ہم کیسے اس کو ریکنسائل کر سکتے ہیں کہ کیا ایک محض یہ واقعہ کہ انہوں نے اپنے دیکھا کہ ان کی بہو نے ان کو میل ٹریٹ کیا ہے، پتہ نہیں وہ بات صحیح بیان ہوئی بھی ہے کہ نہیں، چلیں لیکن مان لیتے ہیں. تو اس میل ٹریٹمنٹ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دے دیا کہ بیوی کو طلاق دے دو، یعنی روایت بھی یہی کہتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کے نتیجے میں خواتین حضرات یہ اس روایت کی جو تفصیل ہے، ابھی میں نے آپ کے سامنے متن کو پیش کیا ہے. میں چند منٹ میں آپ کے سامنے یہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں خواتین حضرات کہ یہ تو ہم نے متن کی بات کی، لیکن as far as the chain of narration of this is concerned، اس کے اندر بھی بیسک فلاز ہیں. یہ آپ دیکھیے 5 لوگوں سے یہ بات بیان ہوئی ہے، یعنی عبداللہ ابن عباس سے، ابی ابن کعب سے، انس بن مالک سے، علی ابن طالب سے، اور عمر ابن ابی الخطاب سے. ہمارے جو محدثین ہیں وہ کہتے ہیں سارے طرق ضعیف ہیں سوائے ابی ابن کعب کے طریقے کے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور یہ کہتے ہیں
کہ ابی ابن کعب سے جو طریقہ ہے they are reported by Abdullah, یعنی scholars are generally accepted as the ones reported by Abdullah ibn Abbas and ابی ابن کعب, یعنی ان پانچوں میں سے ان دونوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ جو فلا ہے وہ یہ ہے کہ جو ابی ابن کعب کا نیریٹو ہے وہ عبداللہ ابن عباس سے رپورٹ ہوا ہے, اور عبداللہ ابن عباس کا جو نیریٹو ہے اس میں وہ فلا ہے جو میں شاید آپ کو یاد ہوگا جب ہم قرآن کا حصہ اسٹڈی کر رہے تھے, آئی پوائنٹڈ یو کہ بھئی ایک جنرلی فلا جو عبداللہ ابن عباس کی روایتوں میں ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ان سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ سعید بن جبیر ہیں, اور سعید بن جبیر نے جب بھی براہ راست روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس سے تو وہ حدثنا یا اخبرنا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے ان سے سنا, اور جب ان کے سامنے کوئی درمیان میں واسطہ ہوتا ہے تو اس کو وہ نیم کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بات ابی ابن کعب سے سنی بواسطہ عبداللہ ابن مسعود بواسطہ فلاں. لیکن جب ان کے پاس کوئی واسطہ نہیں ہوتا تو وہ ان کہہ کے رپورٹ کر دیتے, یہ بھئی بات ان سے میں نے سنی, کیسے سنی, کس موقع پہ سنی, یعنی اس میں یہ نہیں سرحد کرتے بلکہ وہ کہتے ہیں ان فلاں. ان فلاں کا مطلب کیا ہوتا ہے اٹ ہیز بین رپورٹڈ فرام ہم, جیسے میں کہوں ان سے بیان کیا گیا ہے. تو روایت میں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ کلاسیکل انا ہے. انا کا کیا مطلب ہے, روایت معنعن ہے. معنعن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرسن ہو ہیز ایکچولی ہرڈ سم تھنگ فرام دا نیکسٹ پرسن, آئی مین دا پریویس پرسن ان دا چین, ہیز نیور اسپیسیفائڈ کہ انہوں نے سنا بھی ہے کہ نہیں سنا, بس کہہ دیا کہ ہاں جی انہوں نے بات بیان کی ہے. تو یہ اس کو ہم روایت کریں گے تو میں کوشش کروں گا اس کا تفصیل سے جواب دینے کی, لیکن صرف میں بریفلی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ روایت کے اندر جیسے میں نے کہا کہ اس کے متن پہ بہت سارے فلاز ہیں. اس کی سند میں سب سے بڑا فلا یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کی جو رپورٹ ہے جو ہیں اس کے اندر خواتین حضرات جہاں پہ بھی یہ رپورٹ کی جاتی ہے اس کے اندر سعید بن جبیر ہیں جو عبداللہ ابن عباس سے رپورٹ کر رہے ہیں, اور وہ اسپیسیفائی نہیں کر رہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس سے یہ بات سنی, پتہ نہیں انہوں نے سعید بن جبیر جو عبداللہ ابن عباس, یہ روایت کی سند کیا ہے, عبداللہ ابن عباس یا ابی ابن کعب عبداللہ ابن عباس سعید بن جبیر, ہر جگہ پہ یہی جو ایکسیپٹیبل سند ہے. لیکن جو سعید بن جبیر جو تھرڈ ٹیئر میں ہے, he never specifies, he does not actually tell us کہ یہ انہوں نے ان سے سنی ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں جی انہوں نے بیان کی ہے. تو ٹیکنیکل ٹرمز میں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاڈ نیریٹو ہے, جس کے اندر if a narrator does not explicitly mention that he was informed by his teacher or someone told him, یعنی انہوں نے نہیں بتایا, اگر وہ اس کی صراحت نہیں کرتے, اسپیسیفائی نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے کہ he is hiding someone or maybe he does not want to express his credentials کی بھی وجہ سے. تو یہ محدثین کے نزدیک ایکسیپٹیبل روایت نہیں ہوتی جب بھی اس پہ اندر انا نہ آ جائے. لیکن یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, میں نے اس کو تھوڑا سا اوور سمپلیفائی بھی کر دیا آپ تک پہنچانے کے لیے, لیکن فار آل نہیں بھی آئی تو کوئی بات نہیں, کیونکہ اصل جو روایت پہ تنقید ہے خواتین حضرات وہ اس کے ٹیکسٹ پہ تنقید ہے, اس کے متن پہ تنقید ہے کہ وہ قرآن کے خلاف ہے, وہ حضرت ابراہیم کی شخصیت اور حضرت حاجرہ کی شخصیت کے خلاف ہے, اور وہ قرآن کی ان تصریحات کے خلاف بھی ہے کہ حضرت اسماعیل کو اور حضرت اسحاق کو جب سیٹل کیا جا رہا تھا کنعان میں ایک کو اور ایک کو عرب میں, تو یہ کوئی بیویوں کے درمیان کسی سوکن ہونے کی وجہ سے یا آپس میں پرخاش کی وجہ سے نہیں تھا, یہ خدا کی اسکیم تھی جس کے تحت یہ کیا گیا, جبکہ روایت ظاہر اس کو ایک منڈین طریقے سے بیان کری ہے that it was some evil intent between the two wives. So with these words I'm sorry I've taken up more time than I should have, لیکن یہ روایت اس طرح کی تھی, it needed some more explanation. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ روایت چیلنج کر رہی ہے اس ایج اولڈ کانسیپٹ کو کہ زمزم کا جو کنواں ہے وہ اسماعیل کی ایڑیوں سے پیدا ہوا, اور اس بات کو چیلنج کر رہی ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ حضرت اسماعیل نے جب خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم ان کو بسایا تو وہ 2 یا 2.5 سال کے بچے نہیں تھے بلکہ وہ ایک توانا نوجوان تھے, اور یہ روایت اس کے بالکل برخلاف ٹھہرتی ہے, لہٰذا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ پوچھیں گے کہ اس کی کیا کیا ریپرکشنز ہیں تو ظاہر ہے وہ ایک اور چیز ہے کہ اس روایت کو نہ ماننے کی یا ماننے کے نتیجے میں جو آگے کی ہسٹری پوری پھر بیان ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کا تعلق جو سرزمین عرب سے پیدا ہوتا ہے, حضرت اسماعیل کا سرزمین عرب سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اگر ہسٹوریکل ایک چیز فیلیشیس ہے, اٹس ناٹ کریکٹ, تو پھر اٹ کی ناٹ بی ایکسیپٹیڈ ان اینی وے. سو ود دیز ورڈز I'll end my talk and ask my co-hosts to take over, and I'll be glad to answer any question that you might have. Thank you very much. بہت شکریہ. السلام علیکم خواتین حضرات اور ڈاکٹر شہزاد سلیم. آج کی بہت تفصیلی گفتگو تھی, بڑی انٹرسٹنگ. اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پہلا سوال ہے افتخار عالم سے. افتخار عالم, پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر صاحب پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ زمزم کا کنواں کیا ہے, کیسے وجود میں آیا, اور خاص طور پر یہ جو صفا مروہ کی جو صحیح ہے, اگرچہ آپ نے یہ بتایا کہ یہ میں بعد میں حج کو ڈیفائن کرتے ہوئے بیان کروں گا, لیکن بہرحال ابھی بات بہت تشنا رہ جائے گی. ہم تو یہی سمجھتے ہیں
کہ صفا اور مروہ کی صحیح حضرت حاجرہ کی سنت کو ہم ادا کر رہے ہیں، دل میں بھی یہی خیال ہوتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اسی وقت ڈسکرائب کر دیں تو اچھا ہے. جی، آپ نے جو دونوں باتیں پوچھی اس میں جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے تو یہ بات کہ جو چشمہ زمزم ہے یہ کب جاری ہوا، اس کے بارے میں ہسٹوریکل ڈیبیٹس ہیں، بہت ساری ہیں. کوئی قطعی طور پہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک بات جو ہم قطعی طور پہ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے بہرحال جاری نہیں ہوا. یعنی جیسے دنیا میں چشمے جاری ہوتے ہیں اور ان کے اندر بہرحال آب زمزم کے اندر یہ غیر معمولی آپ کہہ لیں چشمے کے اندر خوبی ہے کہ یہ اتنی صدیاں گزر گئیں اور اس سے بھی پہلے سے غالباً چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا. اور اس میں کچھ پروسیسز ہیں جو لوگ ڈسکرائب کرتے ہیں جدید سائنٹیفک ایکسپیریمنٹس کی روشنی میں کہ کیا چیز ہے اس کو چلائے رکھتی ہے. لیکن اگر آپ یہ پوچھیں قطعی طور پہ کہ واٹ از دی اوریجن آف دا واٹر آف زمزم، یہ ویل یا کنواں کب بنا تھا، تو تاریخ میں اس کو ابھی تک ڈٹرمن نہیں کیا جا سکتا قطعی طور پہ. لیکن جو میں کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ جو روایت ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ یعنی روایت دیکھیے نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ روایت کی جو زیادہ اسٹرانگ حصے ہیں، اسٹرانگر کا مطلب جو بخاری میں ہے، وہ تو کہتی ہے کہ حضرت اسماعیل کا کوئی رول ہی نہیں تھا. حضرت جبریل جب آئے انہوں نے دیکھا حضرت حاجرہ اسٹریس میں ہیں تو اٹ واز ہی ایکچولی ہو اسکریپ دی ارتھ، انہوں نے رگڑا اور اس سے پانی نکلا. یہ جو حضرت اسماعیل والا ہے یہ تو ایسی کتابوں میں بیان ہوا ہے جو اتنی ریلائبل بھی نہیں ہے، لیکن یہ بخاری والی ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پھر یہ جو صفا اور مروہ کے درمیان جو صحیح ہوتی ہے، پھر اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا اوریجن کیا ہے، اس کو استاد ضمیر الدین فراہی نے بیان کیا ہے اپنی کتاب الرائے الصحیح فی منو الذبی، جس میں انہوں نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو اور اس سارے واقعے کو بیان کیا. انہوں نے بتایا کہ دیکھیے یہ اینشنٹ عرب کسٹم تھا کہ جانوروں کو قربان کرنے سے پہلے قربان گاہ کے پھیرے لگائے جاتے تھے. مروہ پہ آپ کو پتہ ہے، یعنی مروہ جو منا کا حصہ ہے اس کو قربان گاہ کہا گیا. مروہ کی پہاڑی پہ یہ واقعہ پیش آیا قربانی کا، اور مروہ کی پہاڑی کو پھر ایکسٹینڈ کر کے منہر بنا دیا گیا، یعنی ذبح کرنے کا مقام بنا دیا گیا. تو بنیادی طور پہ یہ وہی عرب کسٹم کو سمبلائز کرتا ہے کہ جب آپ کسی جانور کو قربان کرتے ہیں تو آپ اس کو اس قربان گاہ کے پھیرے لگواتے ہیں. تو چونکہ حج بیسکلی سمبلائز کرتا ہے خدا کے رستے میں اپنے آپ کو تج دینے کا، گویا کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی آگے ڈیووٹ کر رہے ہیں. جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگا رہے ہوتے ہیں تو اسی پرانی عرب سنت کے ریفرنس سے آپ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن جانوروں کو اللہ تعالیٰ کے آگے ڈیووٹ کیا جاتا تھا ان کو ان کی قربان گاہ کے پھیرے لگائے جاتے تھے. تو چونکہ ہم اب ان جانوروں کے قائم مقام ہیں، ایک لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو کی نظر کر دیا اپنے آپ کو خدا کی، اور چنانچہ ہم جب اب صفا مروہ کے درمیان پھیرے لگاتے ہیں تو یہ اس چیز کی یادگار ہے، جس چیز کی یادگار جنہیں آپ کو میں نے ڈسکرائب کی کہ قربان ہونے سے پہلے، یعنی ایسے ہی کہ جیسے ہم اپنے آپ کو ڈیووٹ ہونے سے پہلے وی آر میڈ ٹو پاس تھرو دوز ایریاز یا تھرو دیٹ پیسج جس کے اوپر وہ قربان گاہ واقع ہے. تو چونکہ مروہ از دا ہل جہاں پہ قربانی کا واقعہ پیش آیا حضرت اسماعیل کا، اس وجہ سے پھر اس کو سمبلائز کیا گیا. یعنی وہ صحیح جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی صحیح ہے، قربانی کے پھیروں کی صحیح ہے، جس میں انہوں نے ایک لحاظ سے قربانی کے پھیرے لگائے، نہ کہ حضرت حاجرہ کی. اس میں جو ایک مقام ہے جس میں ہم بہت تیز بھی دوڑتے ہیں جو گرین لائٹ والا ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہی چونکہ حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے تھے تو لہٰذا وہ بہت تیزی سے دوڑی. دیکھیں وہ تو اسی روایت سے پیدا ہوا ہے نا، وہ بھی وہ جو رمل یعنی جو تیزی کے ساتھ آپ جاتے ہیں خاص موقع پہ، جس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ استادہ تھے یا لیٹے ہوئے تھے، اور لہٰذا وہاں تیزی گزر کے جایا جاتا ہے. یہ تو اسی روایت سے پیدا ہوا ہے، اور وہ جگہ بھی انہوں نے نہیں تو کیا وہاں پر تیزی سے گزرنا ٹھیک نہیں ہے؟ یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ میں آپ کو بنیاد نہیں، یعنی یہ جو جگہ جی یعنی اس کو اگر حضرت اسماعیل کی یادگار سے چونکہ وابستہ کیا جاتا ہے، تو میں تو عرض کر چکا کہ حضرت اسماعیل تو جیسے قرآن نے خود بیان کیا کہ ان کی عمر 14-15 سال تھی جب یہ سارا واقعہ پیش آیا، جب ان کو مکے میں بسایا گیا. وہ 1-1.5 سال کے بچے نہیں تھے. تو اس کے بعد اب جو بھی حج کے ریچولز کے اندر آپ دیکھیں گے اس کے بارے میں مختلف کیا صلاحیاں کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے پیدا ہوا. میں یہ تو نہیں آپ کو بتا سکتا یہ کیسے ان لوگوں نے جگہ کو متعین کیا، آخر وہ جگہ بھی تو کیسے متعین کی گئی ہوگی. یعنی اتنے 2500 سال پہلے کا واقعہ جس کے بارے میں ہم متعین کر دیں کہ یہ جگہ تھی جہاں حضرت اسماعیل کو لٹایا گیا ہوگا، یہ کیا یعنی کہ یہ کیسے پتہ چلا، یعنی اس کے بارے میں قیاس ہی کیا گیا. لیکن قیاس سے بھی پہلے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی کہاں پیش آیا کہ قیاس بھی کیا جاتا. صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے بالکل ایک تواتر کے ساتھ ہمارے پاس نہیں، اس صحیح کو تو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. دیکھیے صحیح تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، اصل چیز جو بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ صحیح کے پیچھے حکمت کیا ہے، صحیح کیوں کی جاتی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر یہ جو میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ صحیح بھی تواتر کے ساتھ آ رہی ہے،
اور اس کے اندر یہ دو گرین لائٹ کے درمیان جو ہم تیز بھاگتے ہیں، یہ بھی بالکل تواتر کے ساتھ چلی نہیں، یہ تواتر کب ہے؟ یہ اس صدی کا تواتر ہے جب لائٹیں ایجاد ہوئی ہیں. یہ گرین لائٹ کہاں، یہ بجلی جب نہیں تھی تو کہاں تھی وہ گرین لائٹ؟ اصل میں تواتر کا لفظ ہم بہت کامنلی بول لیتے ہیں، یہ اس دور کی چیز ہے بالکل. یہ آہستہ آہستہ بہت ساری چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں، زبان عالم ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ سے تھیں. تو یہ آپ کبھی اس کی ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ بہت بات کی پیداوار ہے، اور لوگوں نے اسی روایت سے اصل میں استشہاد کیا کہ چونکہ یہ حضرت اسماعیل ایک بہت ٹاڈلر تھے، ایک انفنٹ تھے، تو ان کی یادگار یا ان کی یاد میں یہ سارا کچھ کیا گیا. اگر وہ واقعی نہیں پیش آیا، مطلب میں آپ کی بات کو بھی رسپیکٹ کرتا ہوں، فرض کیجئے کہ آپ کے خیال میں واقعہ پیش آیا، پھر تو ظاہر آپ اس کی توجہ کر سکتے ہیں. لیکن میں تو چیلنج کر رہا ہوں اپنے ناقص، اپنے ہمبل علم کی بنیاد پہ کہ بھئی یہ واقعہ پیش نہیں آیا. تو اب ظاہر ہے جب آپ وہ واقعہ ہی نہیں پیش آیا تو پھر یہ آگے کی جو باتیں ہیں یا داستان جو بنی ہے، اس کے لیے تو پھر کوئی اوریجن تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اپنی اصل ہی میں وہ چیز موجود نہیں ہے. اگلا سوال ہے عثمان کا. عثمان پلیز گو اہیڈ. آپ نے اپنی کرٹیسزم میں ایک آیت بیان کی تھی، فبشرناہ باسحاق نبی من الصالحین. جی، تو اس آیت کا تو مطلب آپ نے ایسے کہا تھا کہ حضرت اسحاق کی پیدائش کی بشارت، تو اس آیت سے تو حضرت اسحاق کی نبوت کی بشارت بھی مطلب نہیں ہو سکتا. نہیں، وہ دیکھیے نا، فبشرناہ باسحاق یہاں پہ تو آ گیا نا کہ نبی من الصالحین، وہ تو اس کی توضیح بیان ہو رہی ہے کہ ہم نے ان کو اسحاق کی بشارت دی. اگر آپ عربی کا لحاظ رکھیں، جو کہ نبیوں میں سے ہونے تھے. یہ نہیں کہا گیا کہ نبوت اسحاق کی بشارت دی ہے، عربی زبان میں یہ الفاظ نہیں ہے، بلکہ کہا گیا فبشرناہ باسحاق. اصل میں تو ہم نے حضرت اسحاق کی بشارت دی جو نبی بھی ہوں گے بعد میں. یہ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے، ورنہ عربی میں الفاظ یہ نہ ہوتے، پھر اس کے لیے مختلف عربی کے الفاظ ہوتے. اگلا سوال ہے رفیہ خواجہ کا. رفیہ خواجہ پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر شہزاد میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں نے کئی دفعہ جب پہ عمرہ پہ گئی ہوں تو یہ ریچول ہر دفعہ ہوتا ہے کہ آپ صحیح کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد زمزم کا پانی پیتے ہیں، اور اٹس لائک لگتا ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن وہاں ہے وہ سب کو یہ اسی طریقے سے کرواتی ہے، سمجھاتی ہے کہ اب یہ کرنا ہے. تو یہ ہم کہاں سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ بھئی ہمیں پانی بھی پینا ہے، یہ زمزم کے پانی میں وہ لاٹ آف بینیفٹ بیماریوں کے لیے. میں تو یہ آپ نے جو آج سب سمجھایا ہے، اٹس ٹوٹلی پزلڈ می بیکاز اٹس آل واٹ ایور آئی ہیو ڈن جسٹ ڈزنٹ میک سینس ٹو می ناؤ. دیکھیں، تھوڑا بہت آپ کلیریفائی کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کیا اینڈ اٹ واز میکنگ سینس ٹو یو، تو آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ بھی آپ کا معاملہ اسی حساب سے کریں گے. جس چیز کو آپ نے صحیح سمجھا اس کو آپ نے آبزرو کیا، کیونکہ ساری دنیا یہ کر رہی تھی. اب آپ کے سامنے کچھ نئے حقائق آ گئے ہیں، تو آئندہ اگر آپ ان حقائق سے کنونسڈ ہیں تو اس کے لحاظ سے آپ اپنا سٹانس چینج کر سکتی ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ پریشان نہ ہوں، کیونکہ جو آپ کی علم تھا اس کے لحاظ سے آپ نے اس موقع پہ بیہیو کیا، اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی فائن. رہ گیا زمزم کا معاملہ، تو یہ اس سے ہمارا پورا جو دینی لٹریچر ہے یہ بعد میں آ کے اگین یہ بہت زیادہ پاپولر ہوا ہے. ورنہ یہ بات کہ زمزم کی کوئی دینی حیثیت ہے، اس کا کوئی اسے کہتے ہیں نا بنیاد نہیں ہے. ہاں، اگر آپ زمزم کے بارے میں یہ کہہ جیسے کہ سائنس بہت سارے لوگوں نے اس میں تجربہ کیا کہ آپ اس کے پانی کے اندر فلاں انگریڈینٹس کم ہیں اور یہ ہارٹ کے لیے یا فلاں کے لیے فائدہ مند ہے، تو ایک سائنٹیفک ریالٹی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ کوئی مذہبی تقدس حاصل ہے اور یہ کوئی خاص چیز ہے، اس کو خاص مذہبی سینکشن حاصل ہے، تو یہ زمزم کو ہرگز حاصل نہیں ہے. ہاں، ہم اس کو تحفتاً لے آتے ہیں ایز اے سوغات جسے کہتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہم وہاں جا رہے ہیں تو زمزم کے پانی کو ہم لے جائیں، لیکن یہ کوئی مذہبی سوغات نہیں ہے. اگر آپ یہ لے کے جاتے ہیں تو آپ بے شک نہ لے کے جائیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پانی کے اندر کوئی شفا ہے یا کوئی اس کے انگریڈینٹس ایسے ہیں کہ وچ کین بی بینیفیشل، تو وہ سائنٹیفکلی اگر کوئی پروون چیز ہے تو ضرور استعمال کریں، کیونکہ اس میں کوئی مذہبی برکت نہیں پائی جاتی. اور اس کی اگر کوئی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم اور اس کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح کرتے کہ بھئی یہ حج کے ریچولز کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ پانی پئیں یا پانی کو مہمانوں کے طور میزبان کے طور پہ اوروں کے لیے لے کے جائیں. اس طرح کی کوئی چیز کسی دینی لٹریچر میں بیان نہیں ہوئی. یا ہمارے ہاں آج کل ایک وینریشن پیدا ہوگی ہے کہ جیسے زمزم کا پانی جو ہے اس میں کوئی مذہبی تقدس ہے. اس میں کوئی مذہبی تقدس نہیں ہے. اس میں اگر کوئی چیز ہے تو وہ سائنٹیفکلی پہلے پروو ہونی چاہیے. یعنی دونوں طرح کی کچھ ایویڈنسز ہیں. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ the water of Zamzam has some special ingredients and it is very good for certain issues in our health. ٹھیک ہے، اگر وہ پروو ہو جاتا ہے تو why not. لیکن نہیں ہوتا تو وہ عام پانی ہے.
لیکن besides the fact لیکن جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس کا کوئی مذہبی حیثیت نہیں ہے. مگر ڈاکٹر شہزاد ہم کینس کے کینس لے کے آتے رہے ہیں اور لوگوں کو دیتے رہے جو بیمار ہیں, اور اس میں شفا وہی ہے کہ اس میں بہت برکت ہے. I've seen ladies there bathing with this water. It's just so totally confusing to me what I've heard today. تو ماشاء اللہ میں نے بہت دفعہ عمرہ کیا ہے, every time it's been the same, صفا مروہ تیز چلنا جیسے ایک صاحب نے ابھی فرمایا. یہ تو ٹوٹلی ہماری مس انفارمیشن ہے. کوئی بات نہیں, that doesn't matter. You see, you were behaving according to the information that you had prior. کوئی بات نہیں. Now you have some new information. If you think that this information is convincing, you can behave according to that. کبھی اس کو startle ہونے کا, پریشان ہونے کا باعث نہ بنائیں. یہ اسے کہتے ہیں دین کے ساتھ ایک زندہ تعلق. پہلے آپ کا تعلق یہ تھا کہ جو حقائق آپ کو پہلے پتا تھے اس کے لحاظ سے آپ نے بہیو کیا اور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اب آپ کو کچھ نئے حقائق پتہ لگ گئے ہیں, دیٹ از اگر آپ کنونسڈ ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کنونسڈ ہوں, لیکن اگر آپ کنونس ہو گئی ہیں تو اب آپ اس کے لحاظ سے اپنے عمل کو بدل لیں. تو مذہب میں خداوند تعالیٰ نے آپ کا یہ امتحان نہیں لینا کہ لازماً آپ نے صحیح نتیجے تک پہنچنا ہے, اس کے لحاظ سے بہیو کرنا ہے. نہیں, جو ممکن ذرائع سے آپ کے پاس صحیح انفارمیشن پہنچی اور آپ نے اس پہ عمل کیا, اللہ تعالیٰ کے آگے وہ قابل قبول ٹھہرے گی. تو یہ تو اصل میں رویہ ہے جس کو آپ نے بس چینج کرنا ہے. This does not mean that you have lost a lot of reward. پہلے آپ نے جو کام کیا اس کے لحاظ سے کیا. اب زیادہ سے زیادہ آپ کی انفارمیشن میں یہ آ گیا کہ زمزم کے پانی کے اندر کوئی مذہبی سینکشن حاصل نہیں ہے. پہلے اگر آپ نے کسی کو دیا تھا تو چلیں اس بنیاد پہ تو دیا ہی تھا نا کہ ایک تحفہ آپ دے رہے ہیں, تو تحفہ دینا خود ایک اچھی چیز ہے. لیکن یہ سوچ کے اس میں جو ایڈڈ چیز تھی کہ بھئی یہ کوئی مذہبی اس میں برکت ہے, صرف اس کی نفی کی جا رہی ہے. کہ مذہبی برکت اگر ہوتی تو قرآن اس پہ کچھ گفتگو کرتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کچھ فرماتے. ایسی کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمائی, کوئی ایک جگہ بھی نہیں ہے. یہ ہمارا قیاس ہے جو جس کی وجہ سے ہم نے سارا معاملہ کیا. بٹ ڈاکٹر شہزاد یہ سعودی ایڈمنسٹریشن روکتی کیوں نہیں ہے لوگوں کو یہ بھاگنا اور اس طریقے سے کرنا؟ اس لیے نہیں روکتی کہ ان کی رائے یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ان کی رائے یہ ہے کہ بابرکت ہے. یہ آپ اصل میں رائے میری لے رہی ہیں اور سعودی سے ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ وہ عمل کریں. وہ نہیں, وہ کنسسٹنٹ ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بابرکت ہے لہٰذا وہ کرنے دیتے ہیں. جی جی ایبسولوٹلی. اوکے, تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اگلا سوال ہے عمران بابر. عمران بابر پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر صاحب, what are we proposing that we do Umrah differently? I don't understand. Nothing. Just a follow-up to the previous Nothing at all. question. Nothing. The only thing that you need to understand is کہ جو قرآن مجید ہسٹری بیان کر رہا ہے اور جو آب زمزم کی ہسٹری حدیث میں بیان ہوئی ہے وہ کنسسٹنٹ نہیں ہے. جہاں تک عمرہ یا حج کے ریچولز کا تعلق ہے, زیادہ سے زیادہ اس میں جو چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آب زمزم کسی کے لیے لے کے آنا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ مذہبی برکت ہے یا کوئی مذہبی فریضہ ہے یا اس کے اندر کوئی مذہبی ایلیمنٹ ہے. آب زمزم کسی بھی لحاظ سے کوئی مذہبی حیثیت نہیں رکھتا, بس یہ ایک بات ہے. وہ پہلے بھی آپ اگر لاتے تھے تو آپ کی مرضی تھی کہ آپ کے لیے تحفتاً لے کے آئیں یا وہاں پئیں. تو اس وجہ سے حج کے جو ایکچوئل ریچولز ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں ایک ریچول کی فلاسفی میں ضرور فرق پڑتا ہے, وہ صحیح ہے. تو صحیح ہم لوگ پہلے فلسافیکلی اس لیے کرتے تھے کہ بھائی یہ حضرت ہاجرہ نے جب چکر لگائے اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے تو یہ اس کی یادگار ہے. اب اگر آپ اس تنقید کو صحیح مانتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک نئی بات آ جائے گی کہ چکر تو ہم پھر بھی لگائیں گے, صحیح تو پھر بھی یہ کریں گے, لیکن صحیح کا جو فلسفہ وہ نہیں ہے جو پہلے بیان کیا جاتا تھا. صحیح کا ایک دوسرا فلسفہ ہے. تو ایک جگہ پہ آپ ایک پانی کی برکت سے محروم ہو رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ آپ ایک عمل جو کر رہے تھے اس کے بارے میں یو جسٹ بینگ ٹولڈ کہ بھی عمل تو آپ نے کرنا ہے لیکن اس کی فلسفی دوسری ہے. جیسے جو دوسری فلسفی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب یہ چکر لگائے تو یہ جو اینشنٹ عرب ٹریڈیشن تھی کہ جس کے اندر حج کے ریچولز کو آپ یو ٹرائی ٹو فائنڈ آؤٹ انہوں نے کیوں کیا نا. تو دیکھیے نا, قربانی کا جو ریچول ہے, سر مٹھانے کا جو ریچول ہے, طواف کرنے کا ریچول ہے, یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. اور جب چلے آ رہے ہیں تو مشرکین کے درمیان میں موجود تھے. تو مشرکین کی جو ان زمانے کی روایات ہیں انہوں نے اس کو پرزرو کیا ہوا ہے. تورات کے اندر اور انجیل کے اندر بعض چیزیں اس میں پرزروڈ ہیں جس میں یہ انہوں نے بتایا ہے کہ دیکھیے فلاں فلاں جو کام کیے جاتے ہیں, جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے یہ چیز پرزروڈ ہے کہ آپ جو سر منڈھاتے ہیں اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے. یعنی ہم تو ایک لحاظ سے گنج کرا دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ کیوں گنج کرائیے. اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ اینشنٹ ٹریڈیشن یہ تھی کہ جب آپ نے آپ کو اپنے خدا کے لیے ڈیووٹ کرنا ہوتا ہے, اینڈ اٹ از اے سائن آف ڈیووٹنگ یور سیلف ٹو گاڈ, یو وڈ شیو آف یور ہیڈ.
تو یہ وہ چیز ہے جو بعض جگہوں پہ تورات میں بھی بیان ہوگی ہے, بعض اینشنٹ اسکرپچرز میں بھی بیان ہوگی ہے. تو بالکل ایسے ہی یہ چیز بھی پریزروڈ ہے کہ قربانی کے جو پھیرے جب لگائے جاتے تھے, یہ تورات میں یہ چیز موجود ہے. اگر آپ اس کی ڈیٹیل چاہیں تو میں نے ابھی آپ کو حوالہ دیا استاد امیر الدین فرائی کی جو کتاب ہے فی من والذبی, اردو میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, انگریزی میں بھی ہے. اس میں انہوں نے ایگزیکٹلی بتا دیا کہ دیکھیں کیسے کہ جن جانوروں کو قربان کیا جاتا تھا بفور دا قربانی ٹک پلیس they were made to actually pass through the area of sacrifice, and this would symbolize that you are devoting those animals for God. تو جیسے ہم اب عمرہ کرتے ہیں تو ہم جب سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کی, تو ہم یہ چیز سمبلائز کرتے ہیں کہ آخر میں جب ہم نے آپ کو قربانی کر کے سر منڈا کے اللہ تعالیٰ کے آگے ڈیووٹ کرنا ہے, تو بالکل ایسے ہی اسی ہی ریچول کی یادگار کے طور پہ ہم جب صحیح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو جیسے ہم قربان ہونے جا رہے ہیں, لیکن قربانی سے پہلے قربان گاہ کے ہمیں پھیرے لگائے جاتے ہیں. قربان گاہ کون سی ہے؟ وہ مروہ ہے. چنانچہ صفا اور مروہ کے درمیان آپ وہ پھیرے لگاتے ہیں. تو یہ ایک صرف فلسافیکل لیول پہ تفصیل آپ کے سامنے, جس سے آپ ہو سکتا ہے اتفاق کریں یا نہ کریں, لیکن یہ آپ کے سامنے آ گئی. ادروائز وہ ریچول اپنی جگہ پہ موجود ہے اور کوئی ریچول کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب جو مخصوص جگہ پہ بھاگنے والا ہے, are we saying that that has been added later based on this riwayat the Nabi sallallahu alaihi wasallam? دیکھیں میں اس کے بارے میں قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتا, لیکن I presume کہ ایسا ہی ہوا ہے, کیونکہ دیکھیے جب وہ واقعہ ہی نہیں پیش آیا جس چیز کی یادگار بتائی جا رہی ہے, تو پھر یہ اس کی ایک لاجیکل کنکلوژن تو یہی ہے نا کہ کسی وقت لوگوں نے کسی وجہ سے اس کو ایڈ کر لیا ہے. آفٹر آل آپ خود بتائیں نا کہ 2500 سال کا واقعے میں حضرت اسماعیل کے لیٹے ہوئے ہیں, اس کی بات ہمیں یہ پتہ چل جانا کہ اس جگہ پہ لیٹے ہوئے, از اٹ لائکلی that was transmitted even if it took place? No, but there is a possibility that that running could be due to some other reason, like you have just explained that they used to take those animals around. جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ لیکن why people used to run around. جی So to refute that, وہاں پہ یہ نہیں تھا, یعنی even if you run around, اس سے کوئی بہت جوہری فرق نہیں پڑتا. یعنی اگر آپ نے کہیں اسپیڈ تیز کر لی اور آپ کا فلسفہ یہ تھا کہ بھئی یہاں اسماعیل لیٹے ہوئے تھے, تو میں تو اس بنیاد پہ اس کو نہیں مانوں گا کہ میں کہوں گا تو وہ لیٹے بھی نہیں تھے یہاں پہ. یہ پہلی بات ثابت نہیں ہے, تو میں آگے تفصیل میرے پاس کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ میں مزید تحقیق کروں, تو میں نے کی بھی نہیں تحقیق, کیونکہ میری نزدیک میں واقعہ اساس ہی میں ثابت نہیں ہے. سو آئی نیور وینٹ آفٹر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ بھئی یہ ہوا کیا تھا, بیکاز آئی نو اٹ نیور ہیپنڈ ان دی فرسٹ پلیس. لیکن اگر آپ کسی کو شوق ہے تو وہ کسی وقت ٹریس کر سکتا ہے کہ بھئی یہ کہاں کس موقع پہ لوگوں نے تیز واک کرنا شروع کر دیا ایک خاص جگہ سے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. میرا کوشچن جو ہے وہ بیسیکلی آپ کی جو ہے نا جس لاجک کے اوپر ہم چل رہے ہیں, آپ نے فرمایا اس کے اندر کہ اس سارے واقعے سے حضرت ابراہیم کا کیریکٹر جو ہے وہ ایک کائنڈ بندے کے طور پہ نہیں سامنے آیا. نہیں یہ دیکھیے اصل استدلال یہ نہیں ہے. پہلے آپ دیکھیے اصل کو اور سیکنڈری کو الگ الگ کر لیں. اصل استدلال یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے. اصل استدلال قرآن ایک واقعہ بیان کر رہا ہے, بتا رہا ہے کہ حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوئے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا. جب ہو چکے ہوئے تھے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اسحاق اسماعیل سے 14 سال چھوٹے ہیں. اس کے بعد وہ شفٹنگ ہوئی ہے فرام کنعان ٹو حجاز. تو ہاؤ کین ہی بی اے 1.5 سال اولڈ when اسحاق واز آلریڈی بورن. اصل واقعہ یہ ہے, اصل تنقید یہ ہے کہ قرآن کے خلاف ہے. اب یہ ایڈڈ چیزیں ہیں یہ کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں جو ہم نے کہا کہ دیکھیے اس سے بھی سوال پیدا ہوتا ہے مزید کہ کیا کوئی باپ اس طرح سے چھوڑ سکتا ہے؟ کیا وہ واپس آئے گا اپنے بیٹے کو ملے بغیر چلا جائے گا؟ کیا اس کو 15 سال کے بعد یاد آئے گا کہ میرا ایک بیٹا بھی تھا مجھے اس کو ملنے جانا ہے؟ یہ پرائمری تنقید نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ ضرور تنقید کریں, اس پہ بات سوال کریں, صرف یہ ذہن میں رکھ کے کریں کہ یہ پرائمری تنقید نہیں ہے. دس از ایڈنگ اپ ٹو دا بیسک. یعنی جب پہلی تنقید سے روایت مجروح ہو گئی تو ہم نے کہا کہ دیکھیے یہ اگر اصل بات یہ ہے تو دیکھیے مزید یہ باتیں بھی اس کو مختوش کر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہی that is my point. آپ کی جو چلیے میں I'll analyze that, I'll read that. لیکن آپ کی باقی تنقید پہ تو میں اس کو کاؤنٹر ایسے کر سکتا ہوں کہ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ جو ذبیحہ کا واقعہ ہے اس سے تو پھر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم شکی القلب تھے کہ یار یہ کون بندہ نرم دل آدمی کر سکتا ہے کہ 13 سال کے بیٹے کو لٹا کے چھری چلا دے. وہ الگ چیز ہے. دیکھیے وہاں تو دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی وحی سامنے آ گئی نا, وہاں تو قرآن میں مینشن ہو گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ چھری چلانا مقصد ہی نہیں تھا. وہاں تو قرآن نے کریکٹ کر دیا ابراہیم کو اور کہا کہ قد صدقت الرؤیا. یہ میں کسی اور موقع پہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ان دا فرسٹ پلیس اٹ واز نیور دی انٹینشن آف گاڈ ٹو ہیو اسماعیل سیکریفائسڈ. یہ خواب میں دکھایا گیا تھا. خواب میں چیزیں سمبولک ہوتی ہیں اور سمبل یہ تھا کہ تم نے اپنے بیٹے کو ڈیووٹ کرنا ہے حرم کی خدمت کے لیے. اس سے دنیاوی کام کوئی نہیں لینا, یہ حرم کے کسٹوڈین ہوں گے. اس کو تمثیلاً دنیا کے علائق سے کاٹ کے ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اس کو خدا کے لیے ڈیووٹ کرنا ہے. یہ خواب تھا.
ورنہ قرآن یہ تبصرہ نہ کرتا کہ قد صدقت رویا، ابراہیم تم نے خواب سچ کر دکھایا، یہ تو تم سے کہا ہی نہیں گیا تھا، تم سے تو کہا گیا تھا کہ بیٹے کو خدا کے ہاں ڈیووٹ کر دو. تو شقی القلب والا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی سیکریفائس کبھی مانگی ہی نہیں تھی، یہ حضرت ابراہیم کی انڈرسٹینڈنگ تھی. That proves the point that Hazrat Ibrahim went for that, although that he saw a dream. تو اس خواب کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ شرم وہ تو اللہ میاں نے بچا جو لیا. بالکل صحیح ہے، لیکن دیکھیے یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی، لیکن یہ خدا کے، دیکھیے یہ خدا کے بہشت پہ ہو رہا ہے نا، خدا کے بہشت پہ کام ہو رہا ہے. یہ ایک چیز ہے جو خدا ان کو کمانڈ کر رہا ہے. یہاں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک بے آب و گیا بیابان، جہاں نہ پانی نہ کچھ، ایک بیٹے کو اور ایک اپنی اس کی بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ بیوی بیچاری جا کے تلاش کرتی ہیں پانی، وہ لوگوں کو پناہ دیتی ہیں. یعنی یہ سارے کا سارا ایک سوال تو پیدا کرتا ہے نا کہ آفٹر آل ہی کوڈ ہیو اسٹیڈ سم ٹائم، ہی کوڈ ہیو بلٹ سم جھونپڑی فار دیم، سم ٹیمپرری پلیس، پھر وہ چلے جاتے اور پھر کیا اور کوئی تھا ہی نہیں وہاں پہ. یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ بیوی کو اور بیٹے کو، جو کہ ابھی اگر شیر خوار ہے تو کوئی بھی اور نہیں ہے وہاں. یہ تو جرم کا قافلہ اتفاقاً وہاں آ گیا. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ولڈرنیس میں بندہ نہ بندے کی ذات، نہ چرند نہ پرند، اور آپ واپس آ جائیں. تو یہ ہے جس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. لیکن میں نے جیسے کہا کہ یہ سیکنڈری سوالات ہیں. یہ اس میں ظاہر ہے روایت کے اندر چونکہ بہت ساری خامیاں رہ جاتی ہیں، مس رپورٹنگ ہوتی ہیں، اپیل کو حذف کر دیتے ہیں. یہ وقی تب پیدا ہوتی ہیں، they become weighty when you think that the narrative itself has been dismissed by virtue of being against the Quran. جب وہ معاملہ ہو گیا تو اب these are some of the additional details. اگلا سوال ہے عثمان خالد کا. عثمان خالد پلیز go ahead. میرا کوشچن پہلا تو یہ نریشن کے بارے میں ہے کہ آپ نے کہا کہ اس میں جو سعید بن جبیر ہے غالباً انہوں نے عبداللہ بن عباس سے روایت کی. جی اس میں انہوں نے آپ نے کہا کہ اس میں انہوں نے حدثنا سے نہیں بلکہ ان سے روایت کی ہے. ہاں جی. تو یہ کچھ اعتراض ہے. تو مجھے تھوڑا کنفیوژن لگ رہا ہے کہ ہمارے جو محدثین ہیں وہ آن والی روایت پہ تب تنقید کرتے ہیں جب راوی مدلس ہو. رائٹ. کچھ اس طرح. تو سعید بن جبیر مدلس نہیں ہیں، ان سے بھی روایت کریں تو فرق تو نہیں پڑنا چاہیے. جی تو یہی تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جو محدثین ہیں وہ بعض دفعہ ان سے جب روایت کرنے والے مدلسین کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ جن کا جب استقصاء کیا گیا تو محسوس ہوا کہ وہ بھی ایگزیکٹلی یہ کام کر رہے ہیں، صرف ان کا نام مدلس کے طور پہ درج نہیں کیا جا سکا. یہ آپ ایسے سمجھیے کہ جب روایت کے مجموعے کا استقصاء کیا گیا، یہ میں نے نہیں کیا، اگر میں آپ کو شاید آپ اس کلاس میں موجود نہ ہوں کیونکہ یہ سعید بن جبیر کا معاملہ پہلے بھی زیر بحث آیا ہے. یہ مولانا شبیر احمد اظہر میرٹھی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے یہ تحقیق کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جب بھی سعید بن جبیر ان سے روایت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ تدلیس کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں وہ ہیں وہ مدلس. اس کے نتیجے میں یہ ایک دوسری بات ہے کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل محدثین ہیں ان کو مدلس نہیں قرار دیتے کیونکہ ان کا استقصاء مختلف ہے. تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کی روایتوں کو جمع کر کے بتایا کہ دیکھیے جب بھی یہ بالواسطہ روایت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کوئی درمیان میں کوئی واسطہ ہوتا ہے تو اس واسطے کا وہ ذکر کرتے ہیں. تو اگر آپ ان کی تحقیق پڑھیں گے، اگر آپ چاہیں تو میں اس کا بتا دیتا ہوں کہ ایک انہوں نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے صحیح بخاری کا تنقیدی مطالعہ. تو آپ اس میں وہ ان کا حصہ نکال کے اگر پڑھیں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے بتایا کہ جب یہ روایت اس طرح سے اننا سے ہو رہی ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ کسی اور درمیان میں راوی حذف ہوتا ہے لیکن اس کو روایت کسی اور سے کر رہے ہوتے. تو یہاں انفیکٹ واٹ ہی از ڈوئنگ از دیٹ ہی از ٹیلنگ اس کہ بھائی محدثین ان کو مونن یعنی مدلس کہنا سے رہ گئے ہیں. یہ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے سے مراد وہ ہے. میرا دوسرا کوسچن یہ ہے جی ٹھیک ہے. تو میرا دوسرا کوسچن یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو صحرا میں چھوڑ رہے اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ بھی ایک طرح کا سیکنڈری ایک اعتراض بنتا تو ہے ویسے آپ نے کہا. جی. تو میرا کوسچن ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چھوڑے تو پھر یہ چیزیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا. بس آپ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی کو وہاں پہ صحرا میں چھوڑیں. لیکن یہ تو ہم اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کہیں ایسا ہے کہ حضرت ابراہیم کا کوئی حکم دیا گیا ہو، یعنی یہ بات کہ حضرت ابراہیم کو یہ حکم دیا گیا یہ تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. دیکھیے روایت کیا بیان کرتی ہے، روایت تو کہتی ہے کہ بیویوں کے درمیان پرخاش تھی. دیکھیں آپ کر یہ رہے ہیں کہ کچھ چیزیں لے رہے ہیں روایت سے، کچھ چیزیں لے رہے ہیں کامن سینس سے، دونوں کو مکس کر رہے ہیں. روایت تو یہ کہہ نہیں رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کیا گیا، وہ تو کہہ رہی ہے بیویوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا. میں نے آپ کے سامنے پوری داستان سنائی اور بتایا کہ دیکھیے تورات میں اور تالمود میں کتنی مطابقت ہے. وہاں تفصیل آ گئی، یہاں اجمال ہے.
کہ بیویوں کے درمیان سکناپے کا تعلق تھا. they were not comfortable with each other. بیوی نے ریکویسٹ کی کہ بھئی یہ کسی دن میرے بیٹے کو مار دے گا, اس کو تم دور لے جاؤ. یہ تو تالمود کا بیان ہے, لیکن جو بخاری میں روایت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان معاملہ تھا اس کی بنیاد پہ حضرت سارہ نے ریکویسٹ کی کہ بھئی ان کی بیوی ان کی دوسری جو وائف ہے وہ یہاں سے لے جائیں. تو یہ تو روایت بیان کر رہی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ دیکھیں ہم تنقید روایت پہ کر رہے ہیں. روایت پہ اگر آپ نے خود کوئی چیز ایڈ کرنی ہے, کامن سینس سے ایڈ کرنی ہے, تو یہ تو ایک اور جگہ روایت اس میں کوئی یہ نہیں بیان کر رہی کہ اللہ کے حکم پہ وہ لے کے جا رہے ہیں. روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ ایک ڈومیسٹک ایشو تھا. اٹ واز اے ڈومیسٹک پرابلم دیٹ ہی واز ریزالونگ بائی شفٹنگ دی ٹو وائفز. خسرو شمس الزمان پلیز گو اہیڈ. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو صحیح والے مقامات کو لے کے جو آپ نے دوسرا نیریٹو بتایا ہے استاد فراہی کا, تو یہ کیا اسٹیبلشڈ ہسٹری کا دنیا یہ قیاس ہے؟ دیکھیے ہم تو یہ جو فلسفہ جو بیان کیا جاتا ہے نا وہ صحیح تو کرنی ہے نا ہم نے ہر حال میں. یعنی فرض کیجیے ہمیں نہیں پتا کہ طواف میں 7 چکر کیوں لگائے جاتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ سر کیوں مڈھایا جاتا ہے. ایک ہے کسی علم ہونا, حکمت تو ہم پریویس اسکرپچرز کو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کے انداز گفتگو کو جیسے وہ ریچولز کو کریں گے تو استاد کو غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن دس ڈز ناٹ ایکچولی انویلیڈیٹ دا فیکٹ کہ صحیح آپ کو نہیں کرنی. صحیح تو کروا یہ ضرور پیدا ہوتا ہے, اس کا ایک اس وقت جو سب سے مناسب اور معقول توجیہ میرے ساتھ آپ اس سے کوئی بہتر توجیہ کر دیں. دیکھیں نا میرے سامنے ایک توجیہ تھی حضرت حاجرہ کی, وہ تو میں نے سوچا کہ ہسٹوریکلی غلط ہے. اس کے بعد ایک توجیہ یہ تھی کہ دیکھیں اس کے پیچھے جو صحیح کے پیچھے حضرت فرائی کہ جس جاتا تھا اس کو قربان گاہ کے چکر لگائے جاتے تھے. مروہ قربان گاہ ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل کو اس طرح سے پیش کیا گیا. تو یہ اصل میں اسی کی یادگار ہے, اسی قربانی کے پھیروں کی یادگار ہے. تو یہ ایک معقول بات انہوں نے بتائی. آپ اس سے کوئی بہتر حکمت بتائیں گے یا ممکن ہے کوئی تیسرا شخص بتائے گا تو اس پہ بھی غور کر لیں گے. یہ ہے کسی ریچول کی حکمت. اٹ ڈز ناٹ نیگیٹ دا ریچول اٹ سیلف, وہ تو کرنا ہی آپ نے کرنا ہے نا. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے وہ ایک اور چیز ہے. یہ دیکھیں یہ حضرت حاجرہ کی وجہ سے لوگوں نے یہ رائے قائم کر لیا. اب میں ان سے یہ پوچھوں, یہ تو میں نے آپ کے سامنے بھی ایکسپلین کیا نا کہ ہم سر کیوں منڈاتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھی کیوں گنج کرا کے آ جاتے ہیں مرد. اب میں اگر آپ کو یہ جواب دوں کہ یہ اینشنٹ عرب کسٹم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں جب انسان کو اپنے آپ کو دینا تھا تو اس کے لیے یہ بات سر کو مٹھایا جاتا تھا, یہ اس کی علامت تھی. یہ میں نے پڑھا یا میں نے استاذ حمید الدین فرائی سے سمجھا, میں نے آپ کو ممکنہ توجیہ کر دی. میں یہ توجیہ نہیں کروں گا تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا جی کہ سر کو کی ٹینڈ کیوں کرائی جاتی ہے. آپ کے پاس ہوتا ہے جواب, ہو سکتا ہے نہ ہو. تو ایک ہے ریچولز کی حکمت, اس کو ہمیں ہمیشہ تلاش کرتے رہنا چاہیے اور بہتر سے بہتر کنونسنگ رائے کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اٹ ڈز ناٹ نیگیٹ دا ریچولز دمسیلوز. وہ تو بہرحال حج کا حصہ ہیں, وہ تو کرنا ہی کرنے ہیں. چھوٹا سا اسی سے کلیریفیکیشن تھا ڈاکٹر صاحب جی کہ یہ کہ حج کے سارے مناسک جو ہے ہم کو تواتر سے ہی منتقل ہوئے ہیں جی. تو یعنی ذہن میں ایک یہ بات آتی ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عمل ہو رہا ہے اور ایک خاص عمل اور اس کے پیچھے ہم کو وجہ نہیں معلوم اور اس کی ہم کو قیاس کرنی پڑ رہی ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی بھی اصحابی رسول نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا ہو اور اس کے بارے میں کوئی چلیں میں آپ سے کاؤنٹر سوال کرتا ہوں کہ آپ آج سے پہلے جو میں نے آپ کو توجیہ پیش کی اگر آپ اس کو ڈسریگارڈ کر دیں, یہ ہم حج کے موقع پہ ٹینٹ کیوں کراتے ہیں, اس کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ ٹینٹ تواتر سے ہو رہی ہے, بال جو منڈائے جاتے ہیں, تحلیق کرائی جاتی ہے نا, تکسیر بھی کرائی جاتی ہے, کیا حکمت ہے؟ جی ہاں بتائیے. تو دیکھیے جس کو آپ سمجھ لیں کہ تواتر حکمت کو حاصل نہیں ہے, حکمت تو سمجھی جاتی ہے, تواتر اس عمل کو حاصل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے سر منڈایا, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے طواف کیا, انہوں نے سعی کی, انہوں نے قربانی کی, انہوں نے طواف افاضہ کیا وغیرہ وغیرہ, یہ تو بالکل واضح ہیں. اچھا میں آپ سے یہ پوچھ لوں گا کہ طواف کے 7 چکر کیوں لگائے جاتے ہیں؟ طواف کے اپنی سمبلزم کس بات کی ہے؟ یہ تو چونکہ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے, نہ قرآن نے بیان کی ہے, نہ کہیں بیان ہوئی ہے. اب یہاں قیاس ہی کریں گے نا, یہاں ہم یہی بتائیں گے. مثلا میں آپ کو یہاں یہ قیاس کر کے بتاؤں کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ما کانا صلاتہم عند البیت الا مقام و تسدیہ, کہ صلاۃ البیت ہے ان کے, صلاۃ البیت طواف کو کہتے ہیں. تو ان کے نزدیک صلاۃ البیت کیا تھی؟ تالی بجانا اور سیٹی مارنا. قرآن نے کہا ہے نا یہ. تو اس سے خود ہی ایک اشارہ مل گیا کہ یہ طواف ہیں اصل میں نماز
یعنی صلاۃ البیت کو طواف کہا جاتا ہے، یعنی وہ طواف جب آپ خانہ کعبہ کے گرد کرتے ہیں تو گویا ہی خانہ کعبہ کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے آپ گرد گھوم کے خدا کو یاد کر رہے ہیں، لیکن اس کا اشارہ خود قرآن میں موجود ہے۔ تو دیکھیے حکمت کے اشارے ہوتے ہیں، حکمت کو ڈسکور کیا جاتا ہے، اور کوئی بہتر حکمت پیش کرے تو اس پر ہم ظاہر ہے اپنی بات کو ختم کر کے اس کی بات کو مان لیں گے۔ حکمت کی ڈسکوری ایک اور چیز ہے، اور حکمت ضروری نہیں کہ تواتر سے ہمیشہ منتقل ہو، خاص طور سے اس طرح کے سمبولک چیزوں۔ آپ سے یہ کہوں گا کہ ان چیزوں کو آپ الگ الگ دیکھیے، ایک ہے ایک عمل کا ہونا، اس میں کوئی ایک چیز ہے اس کی وجہ کا ہونا، وہ وجہ یا قرآن بیان کر دیتا، اس کے اوپر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کنایوں سے، اور شاید غلط بھی سمجھ لیں، تو یہ کوشش جاری رہے گی۔ تو اگلا سوال ہے مسعود خان۔ مسعود خان پلیز گو اہیڈ۔ یہ میرا سوال جو ہے آپ کے پچھلے لیکچر سے متعلق ہے۔ جی پچھلے لیکچر میں آپ نے بتایا کہ اقرا باسم ربک الذی خلق جو ہے وہ پہلی وحی نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ نے اچھے دلائل دیے سارے، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سورہ نجم کی آیات کو آپ نے کس وجہ سے پہلی وحی قرار دیا ہے؟ کیونکہ میں نے جتنی تفسیریں پڑھی ہیں مودودی صاحب کی بھی اور جاوید غامدی صاحب کے بھی البیان میں، مجھے کہیں یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ پہلی وحی ہے، تو یہ کسی اور مفسر نے اس کو پہلی وحی قرار دیا ہے کیا؟ جہاں تک میرے علم میں ہے تو میرے استاد جو جاوید احمد غامدی صاحب ہیں انہوں نے اس کو قرار دیا۔ ممکن ہے آپ کے پاس جو البیان کا ایڈیشن ہو وہ پرانا ہو، اگر آپ ان کی جو لیٹسٹ رائے ہے وہ ان کے لیٹسٹ ایڈیشن میں ہے جو 2 سال پہلے 2018 میں جو ایڈیشن چھپا ہے اس میں وہ بات بیان ہوئی بھی ہے، اس پہ انہوں نے، اور اس کو میرے خیال میں مجھے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس پرانا ایڈیشن آپ چیک کر لیجئے، یہ 2018 کا چھپا ہوا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ نے پرانا لے لیا ہو۔ لیکن دیکھیے میں تو آپ کو ایک مرتبہ پھر توجہ دلاؤں گا کہ وہاں قرآن کتنا واضح ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یعنی پہلی وحی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر جبریل کو آپ نے ایک سیکنڈ ٹائم دیکھا، یعنی یہ اتنی بڑی زبان کی دلیل ہے کہ اگر وہ سیکنڈ ٹائم تھا تو لازماً وہ پہلا ہی ہوگا جو اس سے پہلے بیان ہوا ہے۔ نہیں، اس سے تو یہ بات واضح نہیں ہوتی کہ یہ پہلی وحی وہ تھی اور یہ دوسری وحی ہے، یہ تو واضح نہیں ہوتا۔ آپ بتائیے کیسے کیسے نہیں ہوتا؟ جب میں کہوں گا کہ میں نے آپ کو دوسری مرتبہ یہ دیکھا، نہیں کہا کہ پہلی دفعہ تھا، ایسا پہلی دفعہ تو نہیں تھا، مطلب کیونکہ حضرت عائشہ کی جو نہیں، ابھی آپ روایتیں چھوڑ دیں۔ دیکھیے اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے زبان، جو قرآن کی زبان اور قرآن کا کانٹیکسٹ، کسی اور مفسر نے ایک منٹ ٹھہرے، وہ آپ کی میں دیکھیں اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ مفسرین کا طریقہ قرآن سے سمجھنے کا ہے نہیں، وہ روایتوں سے قرآن کو سمجھتے ہیں، چونکہ روایات میں یہ آ گیا کہ لقد رآہ نزلۃ اخری جو ہے یہ معراج کے موقع کی روایت ہے، لہٰذا اس کو انہوں نے وہاں سے اس کو ٹانک دیا۔ تو آپ دیکھیں پہلے مفسرین کو اور فرائی اسکول کی اپروچ کو الگ الگ دیکھیے۔ ایک اپروچ یہ ہوتی ہے کہ آپ ڈائریکٹلی قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں، اور پھر روایت کو اس کی تائید میں لے کے آتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ قرآن کو سمجھتے نہیں، آپ کہتے ہیں روایت جو بیان کر رہی ہے بس وہ ٹھیک ہے۔ یہ اس میں قرآن نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ پہلی وحی تھی اور یہ دوسری وحی، میں نے تو آپ کے سامنے گزارش کی ہے، دیکھیے میں نے تو آپ کے سامنے گزارش کی ہے کہ اشارہ موجود ہے بہت کلیئر۔ انہوں نے کہا کہ پہلی وحی میں وہ جو کہا گیا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ الفاظ آگے، اس کے مان بعد immediately متصل کہا گیا and the second time that he saw him in which he revealed to him such and such was this occasion۔ تو جب یہ کہا جائے گا کہ سیکنڈ ٹائم ہے، I mean پچھلا has to be the first time۔ تو میں آپ سے گزارش نہیں لگ رہا تھا مجھے، میں اس لیے چاہ رہا تھا کہ کوئی اور بھی اس کے، دیکھیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی تعداد پہ نہیں جاتے آپ۔ جب کسی چیز کی اہمیت یا دلائل کو دیکھتے ہیں تو میں نے تو آپ کو بتا دیا کہ ہمارے علم کے اندر جنرلی چونکہ روایات سے قرآن کو سمجھا گیا ہے تو آپ کو ایسا نہیں ملے گا، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا میرے اپنے استاد جو ہیں انہوں نے اس کو ایسے ہی سمجھا اور یہ بتایا کہ دیکھیے یہ پہلی وحی کی بیان ہے۔ اس کی ایک میں آپ کو مزید دلیل دیتا ہوں، یہ باقاعدہ قسم جو کہا گیا نا وہ نجم اذا ہوا، جہاں سے سورہ شروع ہوتی ہے، تو وہ سورہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپوائنٹمنٹ کی سورہ ہے کہ یہ وہ شخص ہیں جو اپنے ہوائے نفس سے نہیں بولتے، نہ ہی کوئی کسی ایول اسپرٹ کی دراندازی ہوتی ہے۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، یہ اپنی ہوائے نفس سے اپنی فینسی سے نہیں بول رہے، یہ ان کو وحی کی جاتی ہے۔ تو جب ان کو وحی کی جاتی ہے گویا کہ ان کی اپوائنٹمنٹ کا جب اعلان ہو رہا ہے کہ ہی از دا پرسن ہو از ناؤ اپوائنٹڈ ایز گاڈس پروفٹ،
تو اس کے بعد قرین قیاس یہ ہے کہ سب سے پہلے جو پہلی وہی ہے اسی کو ڈسکرپشن آئے گی. تو اصل میں آگے پیچھے دائیں بائیں اتنے کرائن اکٹھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے. لیکن دیکھیے میں اگین آپ کی آپ کی بات قطع کلامی کر رہا ہوں, آپ ان پہ صرف غور کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اتفاق نہ ہو. یہاں پہ مقصد آپ کو کنونس کرنا میرا نہیں ہے. آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ دلائل کمزور ہیں, آپ یو کین جسٹ ڈسریگارڈ دیم. صرف مقصد یہ ہے کہ اس پہ آپ غور کر لیں. اگر آپ غور کر کے سمجھتے ہیں کہ اس بات میں وزن ہے تو بسم اللہ. اگر آپ سمجھتے ہیں وزن نہیں ہے تو نو ون از, آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ لازماً اس بات کو مانیں. نہیں میں وہی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا, اسی لیے میں چاہ رہا تھا کہ اس کی تائید میں کوئی اور رائے بھی ملے, اس لیے آپ سے یہ سوال کیا. جی بہت شکریہ جی. اب ہمیں پارٹیسپینٹ کی طرف جانا ہے, ان کا نام ہے سعدیہ حمید. سعدیہ آپ کا پہلا سوال ہے, پلیز گو اہیڈ. السلام علیکم, رضا ہیئر. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا تھا ان یور لیکچر کہ مطلب اس سے فرق کیا پڑتا ہے. مطلب حاجہ علیہ السلام جو ہے وہ بھاگی تھی, اسماعیل بچے تھے نہیں تھے, مطلب what does effect on my ایمان, my عقیدہ. In the grand scheme of things nothing at all. کوئی خاص نہیں فرق پڑتا, بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. یہ ایک صرف ہسٹوریکل کریکشن ہے, کیونکہ دیکھیں ہسٹوریکل کریکشن کی وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایک چیز اگر ہسٹری میں بیان ہو رہی ہے اور ایک چیز اسی ہسٹری کو قرآن بیان کر رہا ہے تو ہم قرآن کی ہسٹری کو ترجیح دیں گے. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ایمان میں, عقیدے میں, عمل میں, فلاں میں, تو کوئی پرے کا کے برابر فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ اس میں جو تصویر سامنے آتی ہے کہ ایک ماں نے بلکتے ہوئے بچے کو چھوڑ دیا, پانی میں کی تلاش میں ہے, بچے کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. باپ کی بھی جو امیج سامنے آتا ہے کہ ہی نیور ایکچولی کیئرڈ کہ بچوں کو وہاں چھوڑ کے آنا ہے. وہاں تو بیویوں کے درمیان ایک دشمنی یا ایک لحاظ سے they were uncomfortable اور اس کو دور کر دیا گیا. تو جو پکچر ایک پروفٹ کی سامنے آتی ہے, پروفٹ کے گھرانے کی, دیٹ از ایبسولوٹلی unbecoming of the picture of Abraham that we find in the Quran. یعنی ایک میں ان کو کہا گیا شاکرا لانعمہ امتن کانتا, یعنی امت تھی اپنی ذات میں, اواہ منیب, جو ان کی تعریف آئی ہے. اور ایک طرف یہ ایک ایسا باپ ہے جو اپنی بیویوں کے درمیان اگر لڑائی ہوئی ہے تو ایک کو وہاں چھوڑ آیا, نہ اس کی خبر لی, اتنے سال گزر گئے. تو جو پکچر حضرت ابراہیم کے سامنے آتی ہے وہ ان کے شان نشان نہیں ہے. مطلب یہ this all یہ گفتگو جو ہے یہ it's more towards academic value. It's more towards academic, ہاں جی. But it's a serious thing because you see there are people who object to many narratives of the prophet. اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں کہ what kind of a prophet is he? Why did he do that? And look what your book of God says and look what this narrative says. تو ہم ان کو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہسٹری قرآن میں بیان ہوئی ہے that has to be believed. اور چونکہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک عام رویہ یہ ہے کہ بخاری میں کوئی روایت آ جائے گی تو وہ انچیلنجبل ہوتی ہے, تو ان کے اس ٹیبو کو توڑنے کے لیے, بتانے کے لیے کہ دیکھیے انسانی کام ہے, روایتوں میں انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ راویوں سے غلطی ہوئی ہے. ایک ہیومن انڈیور کو آپ اس جگہ پہ نہ پلیس کریں کہ یو گلوریفائی اٹ and regard it to be something which is above any critique. جی اگلا سوال ہے عمر خلیل. Thank you so much, brother. That was very thought-provoking indeed. I just wanted to ask a question. Everything is going towards logic and reason. Of course, we have to. That is very important. But in terms of the differences being portrayed regarding Ibrahim alayhi, is it not possible that we are simply missing some of the historical sources? And because we're missing some of those historical sources, we are forced to reconcile the sources that we do have. I guess it's more of a theoretical question. We don't know if we are missing those sources, but because we are reconciling theoretical or hadith that have been found with the Quranic ayat, but if we have some that haven't been found and discovered, could that not account for why we still do how like some of the things we do, and why it doesn't always work out when you just base it upon logic? Because we're reconciling hadith with ayat that, you know, we might be incomplete. Is that a possibility? So I said that, you see, we have tried to reconcile, we have considered all sorts of possibilities if there could be a reconciliation between, and we've shown that this is not just reconcile the two, and therefore we have to regard the Quran to be the final word, and we'll dismiss the narrative if it is against what the Quran states. So it's not that we are, forcibly or we are compelled to reconcile. All what we are trying to do is that which is there that we are not getting up to,
But at the end of the day, if that cannot be found and if there is no reconciliation, then what we are just telling our people here and the researchers as well, that you have to regard the Quran to have more authority than Hadith. This would be a wrong approach in which you would equate Hadith in the Quran. And if you do this here, you'll end up doing it at all. It might be just academic here, and it might not have any significance on your iman or aqidah, but there could be several other places which this could happen, because it's a question of approach in which you are trying to always regard hadith to be correct, regardless of the fact if even on the face of it, it appears to be contradicting the Quran. So basically, you see, it's like to reform that attitude, inculcate this methodology that the Quran, anything which is against the Quran, you have to do some reconciliation. But if there's then the attitude that we are generally faced is that, well, that is correct also and this is correct also. The hadith is also correct and the Quran is also correct, and maybe I am not understanding something. So this is not the right attitude. When you find a clear contradiction between the Quran and hadith, then just as our previous scholars used to do, they would dismiss the hadith. And when they dismiss the hadith, it doesn't mean that they would dismiss what the Prophet has said. They will only dismiss what people have understood of the Prophet, which of course could be wrong. So we have to adopt this attitude regarding hadith, and which is important even if it's just an academic issue. अगला सवाल है खजर असद का, इनका ये पहला सवाल है। अच्छा, सब कुछ आपने समझाया डिटेल से। मेरा बस एक छोटा सा सवाल है इससे रिलेटेड, जो और लोगों के सवालों से उठा है, कि आपने कहा कि जो फेरे लगाने का, कुर्बानी के जानवर के फेरे लगाने का ट्रेंड था, तो ये तौरात में है, तो ये क्या बाद में भी अरब कस्टम रहा है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी ये हुआ है क्या? सुन्नत से भी मिलता है? ये तो इमाम हमीदुल फराही ने, उस्ताद हमीदुल फराही ने इसको क्यास किया है कि चूंकि ये उनके ज़माने में था, अहले किताब के ज़माने में, तो मज़हब तो बेसिकली अपनी नौयत में हमेशा एक ही रहा है, उसके जो रिचुअल्स हैं, नमाज है, हज है, ज़कात है, ये हमेशा चले आ रहे हैं। तो उन्होंने क्यास किया है कि अगर आप वहाँ इसको देख रहे हैं तो कोई वजह नहीं है कि यहाँ पे भी यही मुराद ना हो। तो ये एक एनालॉजी है बेसिकली। तो जो उन्होंने बेसिकली लिया वो तो तौरात से ही लिया है। जैसे जो किताब अहबार है, जिसको बुक ऑफ लेविटिकस कहते हैं, उसके अंदर कुर्बानी के जानवरों की तफसील बयान हुई है कि जब कुर्बानी की जाती थी तो क्या क्या किया जाता था। तो अगर आप किताब अहबार पढ़ें, तो बुक ऑफ लेविटिकस पढ़ें, तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डिटेल्स हाउ दे वुड सैक्रिफाइस। उसमें वन ऑफ द डिटेल्स इज दैट वुड ऑलवेज मेक दैट सैक्रिफाइशियल एनिमल पास द एरिया ऑन विच ही वुड बी सैक्रिफाइस्ड, it was a ritual of it was part of that ritual, so that the devotion towards God is established from that animal कि हाँ इस जगह पे इसको कुर्बान होना है, इसके फेरे लगाए गए हैं और ये खुदा की तरफ नज़र करने की अलामत है। तो ये उन्होंने वहाँ से लिया और उन्होंने कहा कि देखिए जब तौरात में इस तरह से आ गया है और कुर्बानी का रिचुअल हर शरीयत में मौजूद रहा है और सारे पैगम्बर एक ही शरीयत लेके आए हैं और कुर्बानी की जो शरीयत है वो उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, अगर तब्दीली हुई है तो बाद और जगहों पे हुई है, तो कोई वजह नहीं है कि हम इसमें भी ये लें। तो ये उन्होंने एक प्रपोजल और एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया है जो करीने क्यास लगता है बहुत। ठीक है सर, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। बस आपसे मैं पूछे थे, आपने तालमुद का जिक्र किया, इट्स नॉट पार्ट ऑफ तौरा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तालमुद तो उनकी फिका की किताब है और बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी चीज़ें उनके यहाँ तालमुद में पाई जाती हैं। इनफैक्ट आपने चूंकि जिक्र किया है तो मैं इसमें तफसील भी ये बता दूं। अब तालमुद की जो असल तालमुद की भी दो तीन किस्में हैं। एक बेबीलोन की तालमुद थी, फिर एक इस तरफ की तालमुद थी, लेकिन अब उन्होंने इसको एक समराइज करके एवरी मैन्स तालमुद के नाम से एक 1 वॉल्यूम में इट्स अवेलेबल, आप गूगल करेंगी तो आपको वो मिल जाएगी। इसी तरह से बाइबल सोसाइटीज़ ऑल वर्ल्ड ओवर जहाँ जहाँ है वहाँ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ वो आपको उसकी पूरी तफसील बताएंगे। इट इज़ बेसिकली जूइश लॉ एंड सम पार्ट ऑफ जूइश हिस्ट्री एज वेल। सवाल है नुसरत ख्वाजा, इनका ये पहला सवाल है। नुसरत किसको है? जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लेक्चर आपका, बहुत वेरी यूजफुल। मेरा एक कंसर्न था, मेरा कुछ जूइश दोस्त हैं, कभी कभी उनसे बात होती है इस टॉपिक पे, वो लोग बड़े कन्विंस्ड हैं कि भाई ये दिस वाज हजरत इसाक टू नाइफ, जो भी जी सही टर्म है। तो लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे कोई रेफरेंस बता सकते हैं जो कि मैं उनको कोट कर सकूं जब इस तरह की बात उनसे हो रही हो? तो ये तो बहुत सिंपल है जी। तो मैं अगेन हवाला दूंगा आपको उस्ताद हमीदुद्दीन फराई का। उन्होंने अपनी जो किताब है ना फी मन व ज़बी, जिसका अंग्रेजी में भी उर्दू में भी तर्जुमा है, उसमें उन्होंने तौरात की वो इबारत निकाल के बता दी है
کیونکہ حضرت ابراہیم سے تقاضا کیا گیا تھا you should sacrifice your first born son, your only son. تو انہوں نے وہ عبارتیں نکال کے بتا دی ہیں کہ دیکھیے یہ میں ابھی آج بھی اتفاق سے وہ عبارت آپ نے پڑھی ہے جس میں بتایا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل پہلے پیدا ہوئے تھے، پھر اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے ہیں. تو اگر حضرت اسحاق پیدا ہو چکے ہوتے تو ان کو اونلی بورن سن نہیں کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اسماعیل پہلے پیدا ہو چکے ہیں. تو یہ آپ سے آپ یہ بتا رہا ہے کہ کوئی جھول ہے عبارت میں، اصل میں اسماعیلی کا نام تھا. تو استاد امیر الدین فرائی نے اسی تورات کے پیسج سے پروو کیا ہے کہ ایک طرف تو آپ خود مانتے ہیں کہ the only son، اونلی کا ورڈ تبھی بولا جائے گا نا کہ when he was one، نہیں کوئی اور ابھی بھائی سامنے نہیں آیا تھا. تو اونلی تو بولا ہی اسماعیل کے لیے جا سکتا ہے. اور آپ خود تورات میں جوئش ہسٹری میں یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اسماعیل پیدا ہوئے ہیں اور اسحاق بعد میں پیدا ہوئے ہیں. کیونکہ ابھی میں نے بتایا نا کہ 14 سال کی عمر میں جب بک آف جینیسس میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد حضرت اسحاق پیدا ہوتے ہیں. تو اونلی سن تو اسحاق کے لیے بولا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ اسحاق اسماعیل کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور تورات خود یہ کہتی ہے. تو اسی طرح سے استاد امیر الدین فراہی نے تورات کے اندر سے دکھایا ہے کہ دیکھیے یہ کتنی بڑی فیلسی ہے کہ آپ نے کوشش کی کہ اسحاق کا نام اسماعیل کا نام کو ریپلیس کر دیا اسحاق کے نام سے، لیکن جنہوں نے یہ کام کیا انہوں نے پورا کام نہیں کیا. بجائے اس کے کہ وہ یہ کرتے کہ مٹاتے اور ساتھ جو ٹریسز تھے جو لیڈ کرتے ہیں اسی کنکلوژن کو اس کو بھی ختم کر دیتے، اس کو وہ بھول گئے مٹانا. یعنی آدھی چوری کی انہوں نے، آدھا غلط کام کیا، دوسرے غلط کام سے وہ خود پکڑے گئے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ طریقے سے انہوں نے اپنی پوری کتاب میں بتایا. میں نے اس کی آپ کو بھی چند ایگزامپلس بھی دی کہ کیسے the only son کی جو تعبیر ہے that is not appropriate for Ishaq, because کہا یہ گیا تھا you give your only son in sacrifice. That can only be applied to Ismail because he was the one after whom Ishaq was born. It was not the reverse. اچھا یہ کتاب اویلیبل ہے گوگل کروں تو مل جائے گی؟ یہ آپ کو میرے خیال ہے آپ کی کتاب چھپ گئی ہے لیبنان سے. اس کا پورا نام ہے الرائے الصحیح فی من هو الذبیح. آپ اس کو عربی میں ٹائپ کریں گے، عربی میں تو یقیناً آپ کو مل جائے گی، لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں اردو میں اگر آپ اس کو پاکستان سے منگوانا چاہیں تو اردو میں استاد امین حسن اسلائی جو استاد فرائی کے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر سار احمد صاحب کی جو انجمن خدام القرآن ہے لاہور میں، قرآن اکیڈمی وہاں ہے، تو ادھر سے یہ کتاب آپ کو اردو میں بھی ترجمہ شدہ مل جائے گی. ایک سوال فیس بک سے ہے جی. وہ آئلین نور پوچھتی ہیں کہ برکت کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کچھ لوگ کپڑے لے جاتے ہیں اپنے خاندان کے اور وہاں پہ جا کے مدینہ کے یا مکہ کے ستونوں سے رگڑتے ہیں تاکہ اس کو برکت ملے. وہ اس کی ایکسپلینیشن چاہتی ہیں کہ کیا ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ شوقیہ چیز ہے، اس کی کوئی دین میں بنیاد تو نہیں ہے. آپ کا اپنی تسلی ہو جاتی ہو تو ہو جاتی ہو، لیکن نہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کبھی یہ کام کیا، نہ خدا کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. برکت ایک ایسی چیز ہے نا جو ہمارے لیے برکت وہی چیز برکت قرار پائے گی جس کے بارے میں خدا کہے گا یا خدا کے پیغمبر کہیں گے کہ فلاں چیزوں میں برکت ہے. تو انہوں نے کبھی بھی کپڑوں کے بارے میں یا آب زمزم کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ کوئی ایسی برکت ہے کہ آپ کپڑے وہاں لے کے جائیں یا ستونوں سے رگڑیں. یہ ہمارے شوق ہیں، اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے. بہت شکریہ جی. اب سیکنڈ راؤنڈ پہ چل رہے ہیں. پہلا سوال ہے افتخار عالم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں بس تھوڑا سا آپ سے یہ ریکنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آب زمزم کی فضیلت پر یا آب زمزم کا شفا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل کہیں بھی کسی روایت میں منقول نہیں؟ جی کہیں بھی نہیں، کسی صحیح روایت میں موجود نہیں. یہ لوگوں نے دوسری بات یہ جی اچھا ٹھیک ہے صحیح. دوسری بات یہ کہ جاوید صاحب جو ہیں وہ سورہ فاتحہ کو پہلی وحی کہتے ہیں. جی ابھی آپ نے ایک سوال کے جواب میں سورہ نجم کی پہلی آیات کو اب پہلی وحی کہتے ہیں. نہیں، دو باتیں الگ الگ ہیں. سورہ نجم پہلی وحی کا پورٹریل ہے، پہلی وحی کی کیفیت کو ڈسکرائب کر رہی ہے. الفاظ تو زیر بحث ہی نہیں ہے، الفاظ تو سورہ فاتحہ ہی کے دیے ہوں گے نا، وہ جو آتے ہیں نا فاوحا الی ربہ ما اوحا، انہوں نے وحی کی جو انہوں نے وحی کی وہ تو فاتحہ ہی ہوگی. یہ ڈسکرپشن ہے پہلی وحی کی کہ کیسے معاملہ ہوا کہ جبریل جو دور تھے وہ آئے فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ. یہ پہلی وحی کا تذکرہ ہے، اس کی ڈسکرپشن ہے. وہ وحی تھی کیا، اس کا کنٹینٹ کیا تھا، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے. اسی طرح سے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یہ انسٹنس ہے، یہ واقعہ ہے دوسری وحی کا. اس دوسری وحی میں کیا ورڈز القاء کیے گئے وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. تو دو باتوں کو الگ کیجئے. ایک یہ ہے
کہ سورہ نجم کی جو شروع کی آیات ہیں یہ پہلی اور دوسری وحی کو ڈسکرائب کرتی ہیں، اس واقعے کو ڈسکرائب کرتی ہیں کہ کیسے ہوا، نہ کہ الفاظ جو اس موقع پہ کہے گئے. یہ ہے اس کی تفصیل. اگلا سوال ہے رفیہ خواجہ. رفیہ پلیز گو اہیڈ. Dr. Shihab, sorry, I just wanted you to explain to me, آپ دو الفاظ بہت یوز کر رہے ہیں، قیاس اور توجیہ. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر انشاءاللہ میں دوبارہ عمرے پہ جاؤں گی تو is there something different I must do, because عمرے پہ تو قربانی نہیں کی جاتی، تو I will still do the صحیح and I will still do everything the same way. ایگزیکٹلی، آپ کو کچھ ڈفرینٹ نہیں کرنا، جو آپ عمرہ کرتی تھی بس اس کو کرتے جائیے. جہاں تک توجیہ کا مطلب ہے، اس کا انگریزی ایکویولنٹ ہے انٹرپریٹیشن. قیاس کا مطلب ہے انالوجی. تو قیاس از انالوجی، توجیہ از انٹرپریٹیشن. So nothing, but I don't have to run fast. وہ چیزیں اب میں نہیں کروں گی کیونکہ بس آپ کو صحیح سمپل صحیح کرنی ہے. آپ نے سوال ہے عمران باقر. عمران صاحب پلیز گو اہیڈ. اگین I'll come back to this question. آپ نے جو کہا، ہم مانتے ہیں کہ جی پورا عمرہ جو ہے، عمرے کے اندر ہم پہلے طواف کرتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر زمزم کا پانی پیتے ہیں، آ کے صحیح کرتے ہیں، اس میں دوڑتے ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. آپ نے کہا کہ ان کی توجیہ جو ہے، ان اعمال کی اگر ہمیں نہ بھی ملے تو ہم نے ان کو کرتے جانا ہے. توجیہ ایک وہ علمی پروسیس ہے، وہ چلتا ہے. نہیں، میں تھوڑا سا اس کو اضافہ کر دوں کہ یہ نہیں کہ نہ بھی ملے گی. نہیں، توجیہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کی توجیہ جانتے ہیں تو آپ اس چیز کو بہت ایک رینیوڈ ویگر سے کریں گے، انڈرسٹینڈنگ سے کریں گے، آپ کے وہ دل و دماغ کا حصہ بنے گی. تو توجیہ تو بہت امپورٹنٹ ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی وجہ سے وہ توجیہ آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی، آپ کو نہیں مل رہی، تو یہ اس عمل کی نفی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. لیکن اٹس ناٹ کہ ہم توجیہ کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، وہ تو ہمیں کرنی ہے. کیونکہ اگر آپ توجیہ کو نہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے، حکمت کو جاننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو وہ عمل ایک اٹھک بیٹھک بن جائے گا، ایک بس بھاگ دوڑ بن جائے گا، آپ کے وہ ذہن اور دماغ کا حصہ نہیں بنے گا، جیسے کہ آج کل صورتحال ہے. تو لازماً ہم کوشش کریں گے یہ جانے کے ہم پتھر کیوں مارتے ہیں، ہم سر کو کیوں منڈواتے ہیں. لیکن فرض کیجئے کہ کسی وقت کوئی توجیہ آپ کو کنونسنگ نہ لگے، حکمت، یا ابھی آپ اس پروسیس کی تلاش میں ہیں، یا آپ کے سامنے کوئی نئے حقائق آ رہے ہیں، یہ تو ایک اور چیز ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ نے وہ کرنا نہیں ہے. نہیں، وہ سمجھ میں آپ کو آ جائے گی، آپ اس کی اور تلاش کریں. تو ان کو الگ الگ رکھیے ذرا. ڈاکٹر صاحب، پھر آپ کس بنیاد پہ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم زمزم نہ پئیں؟ زمزم کی میں میڈیسنل یا کسی اس کی برکت کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک عمل کی بات کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد اگر زمزم پیا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ ملتا ہے، یا ایک جیسے بھی ہمیں ملتا ہے کہ جی لوگ اس جگہ کے اوپر دوڑتے ہیں، ابھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، پہلے ہو سکتا ہے کوئی اور مارکرز لگے ہوں، کس بنا پہ ہم اس عمل کو ترک کرنے کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ زمزم کے بارے میں کوئی سنت نہیں جاری کی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، کوئی چیز حدیث میں جاری نہیں ہوئی. اگر ہے تو آپ نکال کے بتا دیں. یہ لوگوں کا اپنا وہاں پہ ایک جذبہ ہے. کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے کہ یہ کوئی حج کا ریچول ہے. حج کے آپ یعنی ٹریڈیشنل طریقے سے بھی اگر آپ حج کریں گے، آپ کے سامنے حج کی کتابیں ہوتی ہیں، کوئی بھی یہ کہے گی، روایت نہیں یہ کہتی، یعنی جو ہمارا جو تھاٹ میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ کوئی اللہ کے پیغمبر نے کوئی سنت جاری کی یا کوئی حج کا اس کو حصہ قرار دیا. کوئی بھی نہیں کہتا. یہ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ایکچولی کم اپ ود. ڈاکٹر صاحب، پھر آپ حج کا کون سا عمل، حج کے اندر آپ سنت اور روایت کو کیسے الگ کریں گے؟ عمرے میں سنت اور روایت کو کیسے الگ کریں گے؟ دیکھیں، حج تو تواتر سے منتقل ہوا ہے. حج کے بارے میں جو ہم تو یہ تو نہیں کہتے کہ روایت سے ہمیں منتقل ہوا ہے. یہ تو وہی بحث ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں کہ سنت اور قرآن مجید جو ہے وہ امت کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. اس کے اندر اگر کوئی چیز ایسی ہوتی کہ جو حج کا، اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اٹ از مناسک حج میں سے ہے، تو ہمارے سامنے امت کا عمل ہوتا. یہ دور حاضر کے کچھ لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں، اچھا اس کے بعد کی توجیہ بھی کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کچھ لوگ صرف اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے کی ہے، کچھ لوگ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہے، بلکہ یہ چیز آپ وہاں آ گئے ہیں، یہ ایک لحاظ سے ایک ٹھنڈا پانی ہے، گرمی کا موقع ہے، یہ پینے کا ہے تو اس کو پینا چاہیے. تو یہ تو آپ لوگوں کی جو اسارٹمنٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے. اصل جو چیز ہے اس دیکھنے کی یہ ہے کہ کیا آب زمزم کا جو پینا ہے
یہ کوئی خدا کے پیغمبر نے جاری کیا اس کو بطور ایک حج کے مناسک میں سے کسی منسک کو؟ جیسے صحیح ایک مناسک میں سے چیز ہے، طواف ایک چیز ہے، عمرہ ایک جمرات کی جو رمی ہے وہ ایک چیز ہے، تو کیا یہ بھی کوئی مناسک کے حج میں سے ہے؟ تو آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ آج کی ہماری سیشن ختم ہوتا ہے، سارے سوال کے جواب مل گئے، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں باقی بات ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر شہزاد، بہت بہت شکریہ جی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔